बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा और मैं हूं साइम खान। और आज नाजरीन 10 मुहर्रमुल हराम है, यौम आशूरा है, जो कि हमें आज का दिन ये सिखाता है कि सब्र, इस्तिकामत, हक और कुर्बानी का अजीम दर्स आज के दिन हमें सिखाता है। और आज के दिन मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हक पर कायम रहने और सब्र व तहम्मुल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। नाउ मूविंग ऑन विद आवर प्रोग्राम। जनाब, आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मुतजाद बयानात जो हैं वो काम जो है वो थोड़ा सा खराब करते हुए नजर आ रहे हैं हमें, चाहे वो बयानात हों नेटो से रिलेटेड, चाहे वो बयानात हों ईरान से रिलेटेड, चाहे वो बयानात हों अपने अमेरिका के इत्तेहादियों से रिलेटेड। अब हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप और नेटो के जो चीफ थे उनकी जब मुलाकात हुई उसके बड़े दिलचस्प मनाजिर हमें देखने को मिले। दिलचस्प इन सेंस कि उसके बाद फिर बहुत सी हलकों में तशवीश भी पाई गई बहुत से बयानात के ऊपर, चाहे वो नेटो चीफ के हों चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के हों। और साथ ही साथ वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जो तासुरात थे उनके ऊपर भी एक डिबेट खुल गई है। अब ईरान का अबनाए हुर्मुज पर फीस आयद करने का मंसूबा सालाना $40 अरब आमदनी का हदफ मुकर्रर कर लिया गया है और ये रिपोर्ट कर रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया है कि ईरान अबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी रास्ते के लिए सिक्योरिटी, हिफाजत और माहौलियाती खिदमात के एवज फीस वसूल करके अरबों डॉलर की आमदनी हासिल करने का मंसूबा बना लिया है, जिसका मकसद अबनाए हुर्मुज में बहरी नकलो हमल के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर खिदमात के बदले माली वसाइल हासिल करना है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुनते हैं वो तो इस तरह की इस बात से तो वो टोटली डिनाई करते हैं और वो ये बात बारहा कह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो जेडी वैंस हो, चाहे वो मार्को रूबियो हो, कि आबनाए हुर्मुज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो फ्री टोल होगा, वो फ्री वाटर्स होंगे और वो अपनी जैसी उस कंडीशन में वापस आ जाएगा जिस कंडीशन में वो पहले था, प्री वॉर था। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में मजीद ये भी बताया गया है कि इस मंसूबे के तहत ईरान और उसमें शामिल रियासतों को सालाना तकरीबन $40 अरब की आमदनी हासिल हो सकती है, लेकिन मंसूबे पर अमल दरामद और उसकी बैनुल अक़वामी कानूनी हैसियत के हवाले से अभी मजीद तफसीलात सामने नहीं आई। ये तो हमने आपके साथ शेयर कर दी वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट, लेकिन ये रिपोर्ट बहुत से एंगल से बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पर हम तबसरा भी जानेंगे, तजिया भी जानेंगे, हमारे साथ तजिया कार भी होंगे। लेकिन आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ईरान के मामले पर बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली से मैं मायूस हूं। अच्छा, वो ये मायूसी जो है उनकी वो पिछले 1.5-2 महीने से चल रही है। वो ये कहते हैं कि जब हमें जरूरत पड़ी, हमने इतने सालों नेटो को पाला पोसा, नेटो की फंडिंग की, और आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो जनाब नेटो ने किसी ने उनको डोनाल्ड ट्रंप को हाथ पल्ला नहीं पकड़ाया। लेकिन मैं ये कहूंगा इस बात के ऊपर कि हर बंदा इतनी कोई बेवकूफाना और जज्बाती फैसले नहीं करता और किसी की जंग के अंदर किसी मुल्क को शौक नहीं होता कि बिला वजह जाके अपना सर घुसा लिया जाए, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कर लिया और बाद में उन्होंने उसके खमियाजा भी भुगता। अब नेटो सरबराह से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। हमें ईरान के पैसों की जरूरत नहीं है। ईरान को मुंजमद असासों से जो फंड्स हैं वो नहीं दिए। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से कहते हैं कि ईरान से कशीदगी में कमी के लिए दोहा में मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तफाक हुआ है। और बरतानवी खबर साइट है एनहर्ड, वो ये कहता है कि इंटरव्यू किया उन्होंने और उसमें बताया कि ईरान की पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड के हुकाम बराह रास्त मुलाकात करके तनाज़ात हल करेंगे। यूएई ने भी पासदारान इनकलाब के साथ पहली बार बराह रास्त राब्ते शुरू किए हैं और मकसद ये है इन बराह रास्त राब्तों का कि खित्ते में कशीदगी कम होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ ईरान अमेरिका की तक ये जंग महदूद नहीं थी, इसमें बहुत से ममालिक थे जिनका बहुत नुकसान भी हुआ, इकॉनमीज ने सफर किया, लोग शहीद हुए, ऑयल तनसीबात के ऊपर हमले हुए, इसके बाद फिर तवानाई तनसीबात पे हमले हुए, मिलिट्री बेसिस पे हमले हुए। तो इस जंग से पूरी दुनिया ने इस जंग में सफर किया है और इसके समरात जो है जो इसका जो खमियाजा है वो भुगता है। अब ईरानी पासदारान इनकलाब ने अबनाए हुर्मुज में माल बरदार जहाज को निशाना बनाया है। ये भी वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है और दावा ये कर रहा है कि सिंगापुर के परचम बरदार जहाज को, वो कार्गो जहाज था, उस पर हमला हुआ और हमले से ब्रिज को नुकसान पहुंचा। अब बरतानवी मैरीटाइम हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ईरानी बहरिया ने हमले से चंद घंटे कबल मखसूस रास्तों से गुरेज की वार्निंग भी दी थी। अब अमरीकी हुकाम के मुताबिक ताज़ा हमले
آبنائے ہرمز کھولنے کے معاہدے کے لیے بڑا امتحان ہے۔ واقعہ عمان کے ساحل کے قریب پیش آیا اور تحقیقات اب جاری ہیں اس واقعے کی۔ اب جمعرات کو پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے جہاز گزرنے کے لیے نیا راستہ مقرر کیا تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ جہازوں پر لازم ہے کہ وہ چینل 16 کے ذریعے ایرانی فورسز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے سفر کریں، خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اچھا، یہ جو چینل 16 سے ٹریول کرنے والی خبر تھی، یہ ہم نے آپ کو رپورٹ بھی کیا تھا کہ ایران کا یہ موقف ہے کہ جو بھی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں وہ چینل 16 کے تھرو ایرانی فورسز کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور جو رابطے میں نہیں رہے گا اس کے خلاف پھر کارروائی ہوگی۔ ہم تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے جانیں گے بھی کہ اس کے اندر کیا اس کے اندر کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا پریسائز معلومات ہیں ان کے پاس۔ ہمارے ساتھ ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ سر، میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے برہم ہے نیٹو کے اوپر، اور نیٹو چیف کے ساتھ جو ہم نے ان کی میٹنگ دیکھی اس میں بڑے دلچسپ مناظر سامنے آئے جس میں وہ ان کو بڑا کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بٹ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ کہتے ہیں کہ میں برطانیہ سے بھی برہم ہوں، ناراض ہوں، اٹلی سے بھی ہوں، میں جرمنی سے بھی ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگر ہم چلے ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ہیونگ سیڈ دیٹ کہ وہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، جو کہ شاید وہ اس بات کا ادراک نہیں رکھتے، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا خاص طور پر نیٹو کے ساتھ کیا مستقبل دیکھتے ہیں سر آپ پوسٹ وار؟ بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا مجھے، دیکھیں بڑا اہم سوال کیا آپ نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوسری جنگ عظیم سے آج تک امریکہ کی تاریخ دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ان 80 سالوں میں کسی امریکی صدر نے اتنی بھاری قیمت کسی جنگ میں ادا نہیں کی ہے، چاہے وہ ان کے عالمی الائنس یعنی کہ نیٹو کی شکل میں ہو، اس کو جتنا عدم استحکام سے نقصان پہنچا ہے، جتنا عدم اعتماد امریکہ کے اوپر ہمارے عرب بھائیوں اور ممالک کا ہوا ہے گلف میں، اور پھر داخلی سطح پہ بھی صدر ٹرمپ نے اس جنگ میں اپنی سیاسی ساکھ کو کی کافی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ تو اگر آپ تمام امریکی جنگوں کا احاطہ کریں، کورین وار، ویتنام وار، افغانستان وار، عراق وار، میں نہیں سمجھتا کسی اور امریکی حکومت اور صدر نے امریکی الائنس کو، چاہے وہ نیٹو ہو، چاہے وہ کوارڈ ہو، چاہے وہ جو ان کی پارٹنرشپ ہے عرب ممالک کے ساتھ اور اپنی داخلی جو سیاسی ساکھ ہے، اتنی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ اور یہ بنیادی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے وہ آمادہ ہوئے ہیں مذاکرات کی طرف۔ تو یہ بیسیکلی ایک حقیقت ہے، اور جس طرح بھی آپ آبنائے ہرمز کی بھی بات کر رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں ایران کو بھی اس کا بخوبی ادراک ہے کہ ان کو ٹائم از آن دیئر سائڈ، جیوگرافی از آن دیئر سائڈ، تو ان کو کوئی جلدی نہیں ہے، عجلت نہیں ہے، اور میرا خیال ہے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم کنسیشن دے کے زیادہ سے زیادہ اپنے مفادات کا جو ہے دفاع کر سکیں۔ نہیں، بٹ سید محمد علی صاحب، یہ جو بات ہے جو کہ امریکہ بار بار اس بات پہ ایمفسائز کر چکا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ٹول فری اسٹریٹ ہوگی، کوئی ٹیکسز نہیں ہوں گے، اور وہ اپنی ایکچوئل جو اس کی کنڈیشن تھی پری وار اس کے حساب سے وہ بحال ہوگی، وہی اس کی کنڈیشن ہوگی آفٹر دا وار بھی۔ لیکن اب جو خبریں سامنے آ رہی، خبریں ایجنسیز یہ ادارے رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران وہاں سے کسی نہ کسی قسم کی شکل میں کوئی ٹول چارج کرے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے پھر کوئی اسٹرکنگ پوائنٹ ہوگا آبنائے ہرمز کے اوپر بٹوین ایران اینڈ امریکہ؟ جی بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ کہ صدر ٹرمپ کا جو موقف ہے عوامی سطح پہ، وہ ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہے اور ایک ڈیزائر ہے، ان کی خواہش ہے۔ وہ اینڈ سٹیٹ ان ٹیکنیکل کمیٹیز کی مذاکرات کے نتیجے میں کیا نکلتی ہے اس کی ترجمانی نہیں کرتا ہے۔ اچھا، دوسری جانب ایران کی بھی جو پبلک میں پوزیشن ہے کہ ہم ٹول لیں گے، وہ بھی ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہے، اور مذاکرات کے نتیجے میں کوئی بیچ میں مڈل گراؤنڈ میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حاصل کیا جائے گا۔ لیکن ایران کی جو پوزیشن ہے ٹول لینے کے حوالے سے، اس کا براہ راست جو تعلق ہے وہ ان کے فروزن ایسیٹس اور امریکی معاشی پابندیوں کے ایک طرح سے نظر ثانی کے اوپر مبنی ہے۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ اگر ہمارے جو فروزن ایسیٹس ہیں وہ بحال کر دیے جاتے ہیں، جو معاشی پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں، تو شاید وہ ٹول نہ لیں۔
لیکن اگر امریکہ کی جانب سے نہیں کیا جاتا تو یہ جو جنگ کے ان کے سینکڑوں ارب ڈالر کا نقصان ایران نے بھی اٹھایا ہے، اس کا ازالہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابنائے ہرمز کے جہاز رانی کے اوپر ٹول لگا کے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. نہیں سعید ملک صاحب دیکھیں، جہاں پہ $300 بلین والی بات ہو رہی تھی کہ ایران کو $300 بلین دیے جائیں گے امریکہ کی جانب سے فار ریکنسٹرکشن اور ریجوونیشن، اس بات کی ڈونلڈ ٹرمپ بھی تردید کر دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران اسٹریٹ آف ہارمز سے کوئی ٹول ٹیکس وصول نہیں کرے گا. اب یہ جو خلیج تعاون کونسل اور امریکہ کا جو اجلاس ہوا تھا، اس کا مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا، اس میں آبنائے ہرمز پر کسی قسم کی فیس، ٹیکس یا کنٹرول مسلط کرنے کی مخالفت کی گئی. ایران کے لیے باتیں ماننا آسان ہوں گی آپ کو لگتا ہے؟ اور اس کے بعد یہ سب معاملات تو ایک طرف ہیں، پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے کسانوں سے مکئی بھی خریدے گا، سویا بین بھی خریدے گا. تو یہ سب باتیں آپ کو لگتا نہیں کہ ایران بہت مشکل سے مانے گا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے متفق ہوں. دیکھیے، میں اسی لیے میں نے گزارش کی کہ یہ صدر ٹرمپ کی خواہش ہے اور صدر ٹرمپ کی ایک میکسیملسٹ پبلک پوزیشن ہے. اس کا جو اس وقت جو ٹیکنیکل ماہرین ہیں ایران اور امریکہ کے، وہ کیا مڈل گراؤنڈ تلاش کر رہے ہیں، اس کی ترجمانی نہیں ہے، نہ یہ ایران کی یعنی کہ جو ریڈ لائن ہے اس کی ترجمانی ہے، اور جو منیمم جو پوزیشن ایکسیپٹیبل ہے امریکہ کے لیے اس کی ترجمانی ہے. تو ابھی مذاکرات ٹیکنیکل سطح پہ ہونے باقی ہیں. دیکھیے، ابھی اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کی مصالحت کے نتیجے میں اور مسلسل سفارتی کوششوں کے نتیجے میں جو ابھی MOU ہوا ہے، اس میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جنگ بندی جو ہے اس کو جاری رکھنے پہ اتفاق ہوا ہے اور وہ دیر پا ثابت ہوئی ہے. لیکن آبنائے ہرمز ہو، ایران کے ایٹمی پروگرام کا مستقبل ہو، لبنان میں دیر پا جنگ بندی ہو، ان تمام معاملات پہ جو ٹیکنیکل کمیٹیز ہیں وہ بیٹھ کے ایک تصفیہ طلب جو ہے جو دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ کا جو مزاج ہے اور جو اپروچ ہے وہ عوامی سطح پہ اپنے آپ کو مضبوط دکھانے کے لیے، پاورفل دکھانے کے لیے، اپنی سیاسی ساکھ کو بحال کرنے والے کے لیے، آنے والے الیکشن کے حوالے سے اپنے آپ کو پر اعتماد دکھانے کے لیے اور ایران پہ دباؤ ڈالنے کے لیے اس قسم کا بیانیہ مرتب کرتے ہیں. لیکن حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں، JD وانس کو آپ سنیں، مارکو روبیو کو آپ سنیں، وہ کافی ان کا رویے میں لچک نظر آ رہی ہے. تو میں پر امید ہوں کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ دیر پا ہوگی اور آنے والے دنوں میں. ابھی دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ جہاز رانی شروع ہو چکی ہے. ہمارے عرب بھائیوں کے جہاز ہوں اور ممالک کے جہاز ہوں، وہ اب آبنائے ہرمز کو کراس کر رہے ہیں. تو پریکٹیکلی ان بیان بازیوں اور نیریٹو بلڈنگ سے قطع نظر آبنائے ہرمز اس وقت اوپن ہے. یہ وہی بات ہے کہ ہم چاہے جو مرضی کہہ لیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ وہ پوٹس ہیں، وہ پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں. ان کے ایک بیان سے چیزیں ڈیریل بھی ہو سکتی ہیں، ان کے ایک جملے سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی پرائسز اوپر نیچے جا سکتی ہیں، سٹاکس جو ہیں وہ ان کے جملے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. لیکن شاید وہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے اور وہ ابھی بھی جو ہے وہ ایک طرح سے وار ریٹرک قائم کر کے بیٹھے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ سعید علی صاحب، UAE نے پہلی بار ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ پاسداران انقلاب کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں اور یہ ڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں. یہ کس طرف سگنلنگ ہو رہی ہے اور اس سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ میں اس کو ایک مثبت پیش رفت سمجھتا ہوں، کیونکہ اس جنگ کے دوران ایران کی جانب سے اسرائیل کے بعد شاید سب سے زیادہ جو نشانہ بنایا گیا وہ UAE میں امریکی اڈوں کو بنایا گیا. اور UAE جو ہے آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1 کروڑ کی آبادی میں 10 لاکھ ان کی مقامی آبادی ہے، 90 لاکھ تو سارے امیگرینٹس ہیں. تو اگر وہاں کا انویسٹر اور ورکر اور لیبر فورس چلی جائے تو ان کا تو معاشی کولیپس ہو جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک سنجیدہ پالیسی ریویو کیا ہے اور مخاصمت کی فضا انہوں نے سمجھا ہے کہ ان کے لیے لانگ ٹرم میں سسٹینیبل اور افورڈیبل نہیں ہے. اور یہ دانشمندی کا تقاضا ہے اور اس میں پاکستان کی اگین ایک بڑی امپورٹنٹ کلیدی کردار کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جو تمام عرب دنیا بالعموم ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، ان کے جو تنازعات ہیں اور جو کشیدگی ہے ایران کے ساتھ، ان کو کم کرنے میں بھی پاکستان نے کلیدی رول پلے کیا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی بھرپور کوشش یہ تھی کہ یہ عرب ممالک جو ہیں یہ بھی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو جائیں اور پھر پوری مسلم دنیا آپس میں اس جنگ کی بھٹی میں جھلس جائے. تو الحمدللہ پاکستان کی دانشمندی اور سفارتکاری سے ہم نے اس یہودی چال کو ناکام بنایا ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں یہ دانشمندی
اور ایک زیرک سوچ ابھر رہی ہے عرب دنیا میں کہ ایران کے بجائے اس کے کہ امریکہ کو اڈے دے کے مخاصمت کو بڑھایا جائے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بتدریج کشیدگی جو ایران کے ساتھ ہے اس کو کم کیا جائے، اور اس کے ذریعے ہم ایک مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی کا ایک نیا مستحکم آرکیٹیکچر دیکھ رہے ہیں۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، بٹ سید عبداللہ صاحب، جب ہم نے دیکھا کہ ایران اور امریکہ کے وفود نے اسلام آباد آنا تھا اور ایران کو اس بات پہ پاکستان کنونس کر رہا تھا، آمادہ کر رہا تھا کہ آئیں ڈائریکٹ ڈپلومیسی میں انگیج کریں امریکی وفود کے ساتھ اور پاکستان آئیں، اسلام آباد ٹاکس کی میں بات کر رہا ہوں، تب بھی ایران کی ایک بنیادی پرائمری شرط یہ تھی کہ لبنان پر حملے فوری روکے جائیں اسرائیل کی جانب سے۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک جب بھی بات ہوئی ہے مذاکرات کی، جب بات ہوئی ہے امن معاہدے کی، تب ایران نے یہی موقف اپنایا ہے کہ سب سے پہلے لبنان پر حملے ختم کیے جائیں، لیکن اسرائیل ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں جنوبی لبنان پر حملے کر رہا ہے، بفر زون وہاں پہ برقرار کیا ہوا ہے، وہ ایک اسٹرپ برقرار وہاں پر کی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ساتھ ساتھ حزب اللہ کے اوپر بھی حملے جاری ہیں، نہ حزب اللہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے، نہ اسرائیلی حملے بند ہو رہے ہیں۔ ایسی سچویشن میں جہاں پر ایک طرف امن معاہدے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف سے میزلز آ رہے ہیں، دوسری طرف سے بفر زونز قائم کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے لبنان میں، آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کی ہٹ دھرمی یا نیتن یاہو کا یہ جو جنگی جنون ہے یہ امن معاہدے میں کوئی خلل ڈال سکتا ہے یا خدا نہ خواستہ خاکم بداہن کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس پیس ڈیل کو؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک پوری دنیا کے سامنے نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے بنیادی طور پر اس پورے خطے میں سب سے بڑے فیکٹر آف انسٹیبلٹی کے سامنے کے طور پہ ایکسپوز ہو چکا ہے اور تنہا بھی ہو چکا ہے۔ اس کے ابراہم ایکارڈ کا جو خواب تھا اس کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور ایون امریکہ کے ساتھ بھی اس کے تعلقات متاثر ہوئے ہیں، اور امریکہ کو بھی اس کا اندازہ ہوا ہے کہ اسرائیل کی پشت پناہی خود امریکی مفادات، خارجہ پالیسی اور ان کی حکومت کی داخلی سیاسی ساکھ کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ تو اس جنگ کا ایک بہت بڑا نقصان سیاسی، تصویراتی اور خارجہ پالیسی کے اعتبار سے اسرائیل نے اٹھایا ہے۔ اچھا، اب دوسرا پہلو اس کا تکلیف دہ یہ ہے کہ جب سے اسرائیل معرض وجود میں آیا، آپ نے دیکھا ہر جنگ کو اس نے ایکسپینشنزم کے لیے اور ہمسایہ ممالک کی اراضی پہ قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، چاہے شام ہو، چاہے مصر ہو، چاہے اردن ہو، چاہے لبنان ہو۔ یہ بفر زون تو آپ دیکھیں کہ غزہ کی بلکہ یہ شام میں رجیم چینج ہوئی، اس کے بعد انہوں نے شام کے ساتھ بھی ایک بفر زون قائم کرنے کے بہانے ان کی جنوبی اراضی پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ افسوسناک بات ہے، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ یہ البتہ ایک حقیقت پسندانہ توقع ہے کہ امریکہ کو چونکہ اس کا ادراک ہے کہ اسرائیل جو ہے اس خطے میں استحکام کا سب سے بڑا مخالف ہے، اس لیے اس پہ وہ دباؤ ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کو مزید کشیدگی اور جارحیت سے باز رکھا جائے۔ لیکن ایک سیاسی پہلو آخری میں پوائنٹ ریز کرتا چلوں، نیتن یاہو صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ اب ان کو بھی اپنا سیاسی مستقبل بڑا مشکل میں نظر آ رہا ہے، اس لیے یہ جو اراضی پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، عین ممکن ہے کہ اس قبضے کو وہ ایک کامیابی کے طور پہ آنے والے الیکشن میں پیش کریں گے۔ جناب دیکھیں، میں نے لبنان کی اتنی زمین پہ قبضہ کیا، حزب اللہ کو اتنا نقصان پہنچایا، تو اس لیے مجھے میرا سیاسی مستقبل محفوظ رہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، دفاعی طور پہ اسرائیل نے بڑی بھاری قیمت اس جنگ میں ادا کی ہے، اور اب جو عرب ہو، عجم ہو، باقی مسلم دنیا، پوری دنیا جو ہے اس کو امن کا ایک دشمن سمجھتی ہے، اور وہ دنیا میں ایکسپوز اور آئسولیٹ تو ڈیفینیٹلی ہو چکا ہے۔ You're so right. Thank you very much سعید محمد علی صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا، اور نیتن کا جو پولیٹیکل کریئر ہے اس کی بنیاد ہی جنگیں ہیں، اس کی بنیاد ہی جارحیت ہے، اس کی بنیاد ہی قبضہ ہے، اور ان کے فنڈامنٹلز کے اندر پھر وہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے، پھر ابراہم اکارڈز کا ایجنڈا۔ تو دا تھنگ از کہ آپ نیتن یاہو کے لیے اٹ ہیز بیکم ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنونس ہز ڈومیسٹک آڈینس جو کہ ان کے ووٹرز ہیں وہاں پر، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے لیے بھی، اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی ایک مشکل، ایک آزمائش بن چکی ہے، جس طرح سے ان کے پاپولیرٹی گراف نیچے گر رہا ہے، ہر سروے کے اندر ان کا پاپولیرٹی گراف جو ہے وہ ریسیس کر رہا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو کنونس کرنے کی کوشش میں ہے، انہوں نے ایک الگ وار ریٹرک شروع کیا ہوا ہے۔ نیتن یاہو جو ہے وہ لبنان پر حملے کر کے یہ پروف کرنا چاہتا ہے کہ جی میں قبضہ کر رہا ہوں اور میں گریٹر اسرائیل بناؤں گا، بٹ پاکستان کی ثالثی میں جو امن کی طرف اب باتیں جا رہی ہیں، امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اس سے
انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ پوری دنیا میں پیس پریویل کرے گا اور نیتن یاہو اور اسرائیل کے جو ناپاک عزائم ہیں یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, ان کو خاک میں ملا دیں گے ہم, جس طرح ہم نے بھارت کے ملائے تھے. موونگ فارورڈ, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ دعا مانگا کریں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے ہمیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناگہانی آفات سے بچائے, تو یہ بڑی ضروری ہوتی ہے زندگی کے اندر. کیونکہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پرسوں وینزویلا میں زلزلے آئے اور تباہ کن زلزلے آئے اور وہاں پہ معمولات زندگی نارملی چل رہی تھی. وہاں پر سول ہالیڈے تھی, کوئی ان کے وہاں پہ کچھ تھا, لوگ اپنے گھروں میں تھے, بچے تھے اپنے اپنے گھروں میں, لوگ اپنی چھٹی انجوائے کر رہے تھے. اور ایسے میں 7.3 شدت کا ایک زلزلہ آیا اور اس کے بعد پھر 40 سیکنڈ کے وقفے کے بعد دوبارہ ایک اور زلزلہ آیا 7.5 شدت کا. آپ سوچیں کہ یہ جو میگنیٹیوڈ ہے یہ خطرناک نہیں ہے, یہ تباہ کن ہے, یہ تباہ کن زلزلہ ہے. اور پھر جو دل خراش مناظر وہاں سے دیکھنے کو سامنے آ رہے ہیں, ہم دعا گو ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ جلد از جلد ریسکیو جو سرگرمیاں ہیں وہ جناب اپنے پایہ تکمیل تک پہنچیں اور کم سے کم جانی نقصان ہو, اس کے لیے ہم دعا گو ہیں. 235 افراد ابھی تک رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ دنیا سے جا چکے ہیں, انہوں نے دم توڑ دیے 235 افراد نے. اور جو انفراسٹرکچر کا نقصان تھا وہ الگ سے تھا, عمارتیں جو تھیں وہ گرتی, زمین بوس ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی, بہت دل خراش مناظر تھے. بہت, یہ دیکھیں آپ, بہت دل خراش مناظر تھے. تو اس لیے یہ بات پہ میں ایمفسائز کرتا ہوں کہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے بچائے اور ناگہانی آفات سے بچائے. ہم نے یہ دیکھا کہ اب وینزویلا میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے. دارالحکومت کراکس سمیت کئی شہروں میں زلزلے سے بڑی تعداد میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی اور کچھ ہی سیکنڈز میں کہ یقین نہیں آتا جب ہم یہ فوٹیجز دیکھتے ہیں کہ کچھ سیکنڈز کے اندر اتنی بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں وہ ایک دم سے زمین بوس ہو گئیں اور پتہ بھی نہیں چلا, دھواں بن گئیں, کھڑی عمارتیں ایک دم سے دھواں بن گئیں. ہزاروں خاندان سڑکوں پر ہیں اس وقت وینزویلا میں. 10,000 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں, 10,000 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں. اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ میں نہیں سوچنا چاہتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ ہے وہاں پر. اس کے بعد امریکہ, چین اور جو دیگر ملک ہیں انہوں نے امدادی ٹیموں کی آمد کا سلسلہ وہاں پر شروع کر دیا ہے, بھیجنے کا شروع کر دیا ہے. پاکستان سے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وینزویلا میں زلزلے سے تباہی اور جو جانی نقصان ہوا اس پہ گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا. سو آر کنڈولنسز آر ود وینزویلا اور ہم دعا گو ہیں کہ وہاں پر کم سے کم جانی نقصان ہو اور جلد از جلد جو لاپتہ افراد ہیں ان کو ریکور کر لیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے بھی گہرے دکھ اور رنج کا افسوس کیا. موونگ فارورڈ جناب, اب آپ کو ذرا کچھ موسم کے حوالے سے بتا دیتے ہیں کیونکہ موسم یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹک چینجز سے پوری دنیا جو ہے اب وہ اس کے لپیٹ میں ہے. صرف پاکستان کی بات نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو کاربن ایمیشن ہے وہ پوری دنیا میں سب سے کم ہے, لیکن پاکستان متاثر سب سے زیادہ ہے کلائمیٹک چینجز سے. اس کی بھی وجوہات ہیں, اس پہ بھی ہم ذرا تفصیلاً بات بھی کریں گے. لیکن ہم نے جو اب نیکسٹ آپ کے پاس جو آپ کو بتانی ہے, جو خبر آپ کو بتانی ہے وہ جناب اس حوالے سے ہے کہ یورپ کے اندر خاص طور پر اگر ہم دیکھیں برطانیہ, اسپین اور فرانس سمیت جو مغربی اور وسطی یورپ کے کئی ممالک ہیں وہ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں. اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کرنے کے بعد یہ اس چیز کا خدشہ ہے کہ وہاں پر اب ہیٹ ویوز آئیں گی. اور دیکھیں ہمیں کہیں نہ کہیں ہم عادت ہو چکی ہے نا ہمیں ہیٹ ویوز کی, اور پارا اگر چڑھتا ہے 42, 43, 45 کی ہمیں عادت ہوگی. ہمارے جیکب آباد سبی کے اندر پارا 50 ڈگری سیلسیس سے پہنچا ہوتا ہے, لیکن وہ ان لوگوں کو عادت نہیں ہے اس طرح کے موسم کی. اور یہاں پر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ وہاں پر موسم ٹھنڈا رہتا ہے تو لوگوں کے گھروں میں اے سیز بھی نہیں ہیں, لوگوں نے اے سیز بھی نصب نہیں کیے ہوئے اپنے گھروں کے اندر, کوئی سینٹرل ایئر کنڈیشن ماحول بھی نہیں ہے ان کے گھروں کے اندر. تو لوگ وہاں پر ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے, بہت سی جگہوں پہ ریڈ الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں. فرانس کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں, فرانس میں موسمی الرٹ نافذ ہے, سینکڑوں سکولز بند ہیں. فرانس میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 44.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. اب گرمی سے بچنے کے لیے شہری جو ہیں وہ دریاؤں کا رخ کر رہے ہیں, نہروں کا رخ کر رہے ہیں. ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا فرانس سے بھی, جہاں پر نہر میں, لیک میں نہاتے ہوئے کافی لوگ جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہوئے, وہ ڈوب گئے نہر کے اندر. نگرانی کے بغیر مقامات پر تیراکی کے دوران کئی افسوسناک واقعات جیسے پیش آ رہے ہیں. حکام کے مطابق حالیہ دنوں میں کم از کم 40 افراد
ڈوب کر جان کی بازی ہار چکے ہیں. حالیہ دنوں میں اوور آل 40 افراد جو ہیں وہ نہروں میں اور لیکس میں ڈوب کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. جرمنی میں بھی گرمی کے باعث کئی افراد کے ڈوبنے کی اطلاعات ہیں, اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں یو کے کی بات کروں وہاں پر بھی بہت گرمی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ گھروں نظام زندگی مفلوج ہو گئے نا, ان کو عادت نہیں ہے, نہ ہی ان کو وہ اتنی ہیٹ برداشت کر پاتے ہیں. بچے سکولز میں ہیں, سکولز جو ہیں وہ بند ہیں, اور اسپتالوں میں جو NHS اسپتال ہیں وہاں پر جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر الرٹس جاری کر دیے گئے ہیں, اور عوام کو یہ بتایا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ جناب اگر ایکسٹریم ایمرجنسی تو اسی میں آپ کال کریں, کیونکہ جو ہاسپٹلز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کا جو صحت کا نظام ہے وہ تھوڑا ذرا ہیلتھ کا جو نظام ہے وہ ویک ہے, تو وہاں پر جو NHS اسپتال ہیں وہ فل ہیں, اور وہاں پر اوور فلو ہے مریضوں کا. تو یہ جناب سچویشن ہے. لیکن پاکستان میں کیا ہے کہ پاکستان میں آپ کو بتایا کہ پاکستان کا کاربن ایمیشن میں سب سے کم حصہ ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ملکوں میں آتا ہے. اب ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ مونسون سے قبل جو ہے وہ ایک پری مونسون فیز آ جاتا ہے, جس کے اندر کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, گلوف ہو رہا ہوتا ہے ہمارے شمالی علاقوں کے اندر, پھر جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ رین فال ہو جاتی ہے. اب یہ جو رین فال ہے, جو بے موسمی سی رین فال ہے, یہ اس کا کیا مقصد ہے یہ ہم جانیں گے, ہمارے ساتھ ایکسپرٹس ہوں گے. لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان میں مونسون کا نیا سلسلہ, نیا اسپیل داخل ہو گیا ہے, جس کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں موسم نے کروٹ لے لی ہے. اب پنجاب کی اگر میں بات کروں تو پنجاب کے کئی ضلع میں بادلوں کی آمد کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لاہور سمیت گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ, نارووال, چکوال اور راولپنڈی میں بھی آج بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اب بارشوں کے پیش نظر لاہور سمیت مختلف شہروں میں متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. کراچی کی اگر میں بات کروں تو کراچی میں بھی آئندہ 3 روز کے دوران موسم جزوی ابر آلود رہے گا, اور تیز ہوائیں چلنے اور رات و صبح کے اوقات میں کہیں کہیں بوندا باندی ہونے کا امکان ہے. کراچی میں الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ پچھلے 3-4 دنوں سے موسم جو ہے وہ ابر آلود ہے. اور ساتھ میں اگر ہم رات کی بات کریں تو رات میں کراچی کو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی بلیسڈ اس سینس میں ہے کہ یہاں پہ ہوائیں چلتی رہتی ہیں, ہمارے پاس مغربی ہوائیں آتی ہیں, لیکن آج کل جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں. تو رات کو اگر آپ باہر نکلیں اپنے گھر سے کراچی آئٹس تو ٹھنڈی ہوا ایکسپیرینس کریں گے. محکمہ موسمیات یہ بتاتے ہیں کہ کراچی کا درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. جان لیں گے جناب, شامل گفتگو کریں گے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان برق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, تو ان سے ذرا جانیں گے کہ یہ موسم کیا چل رہا ہے, اس کو مانسون کہیں گے, اس کو پری مانسون کہیں گے, یا مانسون کا کون سا اسپیل چل رہا ہے. بہت شکریہ عرفان برق صاحب, ذرا بتائیے گا کہ یہ ہم کہیں کہ پری مانسون چل رہا ہے یا پھر یہ مانسون ہے, اور مانسون کا کون سا اسپیل ہے اس وقت جو چل رہا ہے. دیکھیں, ابھی مونسون باقاعدہ پاکستان میں داخل نہیں ہوا. یہ پری مونسون اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے, اور یہ پھیلی ہوئی بارش نہیں ہے, یہ مختلف پاکٹس میں بارش ہو رہی ہے. جیسا کہ ڈی جی خان اور اس کے جلدنوا کے علاقوں میں جو ہے نا وہ کل بارش ہوئی, اور کچھ علاقے جو شمال مشرقی پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پر کچھ بارش ہوئی. تو اسی طرح آنے والے دنوں میں بھی اگلے 2 سے 3 روز میں اسی طرح پاکٹس میں بارش ہوگی. جیسا شمال مشرقی بلوچستان کے علاقے ہیں, گزار, جعفر آباد, نصیر آباد, اس کے علاوہ بار خان اور یوب کے جو علاقے ہیں, یہاں پر جو ہے ان پہاڑی سلسلوں میں جو ہے وہ دوبارہ سے ہوگی بارش, اور اس طرح یہ اگلے 2 سے 3 دن یہ جو ہے نا یہ چلے گا. تو عرفان برق صاحب ذرا پنجاب اور کی بات کر لیتے ہیں. پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسم نے کروٹ تو بدل لی ہے. میں لاہور, سیالکوٹ, گجرانوالہ کی بات کروں, وہاں پہ بارش ہو رہی ہے. یہ بارش کتنی پرولونگ ہوگی, اور یہ کوئی خطرناک بارش تو نہیں ہے, اس سے یہ کوئی رحمت کی بارش ہی ہے نا, کوئی اچھی نوید بتا دیں ہمیں. دیکھیں, یہ میں نے جیسے کہا نا کہ یہ ابھی اگلے چند روز جو ہوں گے اس میں پاکٹس میں بارش ہوگی. اسی طرح شمال مشرق کی جو پنجاب کے علاقے ہیں جس میں لاہور, گجرانوالہ, سیالکوٹ, نارووال, اس کے علاوہ گجرات کے علاقے, مٹی بہاؤدین کے علاقے, ایون کہ فیصل آباد میں بعض علاقوں میں ہو سکتی ہے. یہ اگلے جو 2 روز ہوں گے یہاں پر چند مقامات پر جو ہے وہ بارش ہوگی. تاہم جو مونسون کا باقاعدہ آغاز ہوگا وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نارمل ہی ہوگا, وہ جولائی کے فرسٹ ویک میں ہو سکتا ہے. اچھا, تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس طرح ہم لاسٹ ایئر دیکھا تھا پری مانسون ایک سیزن آ گیا تھا, تو یہ پری مانسون پھر ہم کہیں گے کہ چل رہا ہے.
جی آپ اس کو پری مونسون کہہ سکتے ہیں. بعض اوقات پری مونسون جو ہے وہ شدت کے ساتھ آتا ہے, بعض اوقات پری مونسون کی جو بارشیں ہوتی ہیں وہ پاکٹس میں ہوتی ہیں. تو اس بار ایسا آپ کے تجزیے میں یہ جو پری مونسون آیا ہے یہ اتنا شدید ہے یا نہیں ہے جتنا ہم نے لاسٹ ایئر ایکسپیرینس کیا تھا؟ جی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب مونسون سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے جو بارش ہوتی ہے بعض اوقات وہ بہت شدت کے ساتھ آتی ہے اور بعض اوقات پورے پاکستان میں ہوتی ہے. اس بار ایسا ہو رہا ہے کہ یہ پاکٹس میں ہو رہی ہیں, جیسا کہ شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں ہو رہی ہیں اور ڈی جی خان کے جو وسطی علاقے ہیں, ہمارے جنوبی کچھ علاقے ہیں, وہاں پر جو ہے نا وہ بارش ہو رہی ہے. عرفان بھائی صاحب ذرا سندھ کا بھی بتا دیں, سندھ کی کیا اپڈیٹس ہیں, سندھ کے کن علاقوں میں بارش کی توقع کی جا سکتی ہے, اور کراچی کا بھی بتا دیجیے گا پھر. دیکھیں سندھ میں ابھی کوئی ایسی چیز, ایسا کوئی بارش والا سلسلہ تو نہیں ہے, تاہم جو پاکٹ میں جیسے کہ خزار کے علاقے میں اگر بارش ہوتی ہے وہ والا پیچ موو کر کے دادو تک آ گیا تو ان علاقوں میں کوئی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے, ادروائز کوئی ایسا پراپر اسپیل نہیں ہے کہ جو سندھ میں بارش کرے. بعض علاقوں میں تیز ہوائیں چل سکتی ہیں, ہفس میں تھوڑی ساری کیفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے. نہیں تو کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 دنوں سے موسم ابر آلود ہے اور کہیں کہیں پہ بوندا باندی بھی ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں رات کے ٹائم چلتی ہیں. اچھا یہی ہوائیں تھیں, مغربی ہوائیں تو یہی ہیں, لیکن یہ ہوائیں جب کچھ 1 مہینہ پہلے تک گرم ہوا ہوتی تھی, اب یہ جو ہوا ہے یہ بریز ہے, کوئی ٹھنڈی ہوا بن گئی ہے. دیکھیے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مغربی جو کولڈ وینڈ ہے وہ ہمارے علاقوں میں جب آتی ہے, ہمارے پہاڑوں کے ساتھ ٹکراتی ہے, بلوچستان کے علاقوں کے ساتھ, تو وہ کچھ تھوڑی ساری ہوا جو ہے وہ آپ کی کراچی تک آ جاتی ہے, اور اسی دوران میں جب سی بریز چلتی ہے تو جب تھوڑی بہت انٹریکشن ہوتی ہے تو بادل بن جاتے ہیں کراچی میں. اکثر آپ کو بادل نظر آئیں گے آج کل. وہ بادلوں کی وجہ سے لیٹ نائٹ ارلی مارننگ میں آپ کو ڈریزل مختلف علاقوں میں ملے. تو مطلب یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آئندہ دنوں میں کراچی کا موسم ابر آلود اور خوشگوار رہے گا ایٹ لیسٹ. جی کراچی کا موسم آپ کو جو ہے نا وہ بہتر ہی ملے گا. میں سندھ کے دوسرے علاقوں کی بات کر رہا تھا کہ دوسرے علاقوں میں جو ہے نا ہبس ہے. صحیح. اچھا عرفان بھائی صاحب ذرا یہ بھی آپ سے جان لیں گے کہ لاسٹ ایئر جو ہم نے شدید ایک ایکسٹریم ایپیسوڈ آف مانسون دیکھا جس میں ہم نے انپریسیڈنٹڈ رین فال دیکھی, اس میں اربن فلڈنگ بھی تھی, اس میں پھر سیلابی ریلے بھی تھے اور بہت تباہی اور نقصان ہم نے ایکسپیرینس کیا. اس سال کیا آپ کے پاس ڈیٹا ہے, کیا انفارمیشن ہے, کیا آپ کو سٹیٹس بتاتے ہیں کہ اس سال خدا نخواستہ کہیں لاسٹ ایئر والی ریپلیکیشن تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں جو ایکسٹریم ایونٹ ہوتے ہیں ان کو رد نہیں کیا جا سکتا, تاہم اس سیزن میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نارمل یا نارمل سے قدرے کم بارش. اچھا. اور اس دوران میں اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ڈرائی ڈیز جو ہے نا وہ زیادہ ملیں گے اور ویٹ ڈیز کم ملیں گے. جب وہ سکڑ جائیں گے اس میں جو ہے نا وہ تیز ایونٹ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ پچھلا جو مونسون تھا وہ زیادہ جو ہے نا وہ تھا, لیکن اس بار اس طرح نہیں لگ رہا, لیکن جو ایک آدھ جو ایونٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے نا براد نہیں کیا. اچھا ہم نے سندھ اور پنجاب کا ذکر کیا, تھوڑا ملک کے شمالی علاقہ جات کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. خیبر پختونخوا کا بتائیے گا سر, اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کا بھی بتا دیجیے. گلگت کی اگر میں بات کروں, چلاس میں سیلابی ریلا آیا کچھ دنوں پہلے, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اور بہت سی ویلیز کے اندر ہمبر ہو گئی اور بہت سی ویلیز ہیں جہاں پر گلیشیئر پھٹنے یا وہ گلیشیئر میلٹ ہو کے وہ سیلابی ریلے کی صورت اس نے اختیار کر لی. وہاں پر کیسا موسم رہے گا کے پی اور جی بی میں, اور کیا پیش گوئی ہے وہاں کے لیے؟ دیکھیں ابھی بھی یہ والا جو سلسلہ ہے یہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹے کے لیے جو ہے, اس میں بلائی خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں چند مقامات پر بارش ہو جائے گی. اچھا. اور اسی طرح گلگت بلتستان میں زیادہ تر بادل رہیں گے, ایک آدھ جگہ پہ وہاں پر بھی بارش ہو جائے گی, اور کشمیر میں بھی جو ہے نا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں چند مقامات پر بارش ہوگی. اب آپ نے جو کہا کہ جو سیلابی ریلا یا اس طرح, کیونکہ پہاڑی علاقے بہت ولنریبل ہوتے ہیں, پہاڑ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سٹریمز ہوتی ہیں, تو یہاں پر ایک چھوٹا سا بادل بھی کہیں بن جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا شاور کر دے تو اس سے کسی ایک آدھ سٹریم میں جو ہے نا وہ آ جاتی ہے, لیکن یہ وائڈ اسپریڈ نہیں. تو سر اب گلگت میں تو کلاؤڈ برسٹ کا بھی واقعہ رپورٹ ہوا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ نارمل ہے شمالی علاقہ جات میں؟ دیکھیے جو موسمیاتی تبدیلی کی جو آپ نے بات کی ہے نا, موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ یا
ہیوی شاور کا ہو جانا. بیسیکلی کلاؤڈ برسٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ٹورینشل رین ہو گئی کسی ایک چھوٹے سارے ایریا میں. تو یہ ممکنات میں ہوتا ہے, اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. رائٹلی سیڈ. تھینک یو ویری مچ عرفان ملک صاحب, آپ نے باخبر سویرا ایک وقت نکالا. آل دوز پیپل ہو آر پلاننگ ٹو ٹریول ٹو دا نارتھ آف دا کنٹری, آپ لوگوں کے لیے گزارش اور ریکویسٹ آپ لوگوں سے صرف یہ ہے کہ پلیز ایڈوائزریز پڑھ لیا کریں محکمہ موسمیات کی. اپنے فون میں میٹ کا ایپ کر لیں, وہاں پر آپ کو ساری اپڈیٹس مل جایا کریں گی. ٹریول کرنے سے پہلے موسم کی صورتحال جاننا بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے آپ کو بھی محفوظ بنائیں, اپنے سفر کو آسان اور محفوظ بنائیں, اور اپنی فیملی کی حفاظت بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے, تو آپ نے اس کو بھی یقینی بنانا ہے. چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا جناب. اور آپ کو پتا ہے کہ مشرق وسطی میں جو جنگ بندی سیز فائر پاکستان کی بدولت ہم نے اچیو کی, اس کے بعد جو ثمرات آ رہے ہیں اب وہ پوری دنیا انجوائے کر رہی ہے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہی ہے. آبنائے ہرمز سے سپلائی بہتر ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بین الاقوامی مارکیٹ ہے اس میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی ہو رہی ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ خام تیل کی قیمتیں کم ہوتی جا رہی ہیں. آپ کو مجھے یاد ہے کہ بیفور وار خام تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں, اگر میں لنڈن برینٹ کی بات کروں, وہ 68-69 پہ تھا, اور ویسٹ ٹیکسس بھی ایسی 69 68 66 اس طرح سے ٹریڈ ہو رہا تھا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب اس وقت لنڈن برینٹ 1.71% کمی کے ساتھ $72.47 فی بیرل پر آ گیا ہے. اور اگر میں امریکی ویسٹ ٹیکسس کی بات کروں تو وہ بھی 1.4% کم ہو کر $69.30 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. اور رائٹرز یہ لکھتا ہے کہ جناب خام تیل کی قیمتیں امریکہ ایران جنگ سے پہلے کی سطح پر آ گئی ہیں, تو وہ اسی پرائس بریکٹ میں آ گئی ہیں جو کہ پری وار تھی سچویشن. لیکن اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ اس جنگ بندی کا پہلو ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہاؤ کین پاکستان کیپٹلائز دا اپ کمنگ اپرچونٹیز جو کہ پاکستان کے حصے میں آئیں گی اس سالسی کے نتیجے میں, اس جنگ بندی کے نتیجے میں, جو پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں, جو پاکستان کا قد بڑھا ہے اس کے نتیجے میں. تو پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہوں گی, خاص طور پر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایران کی معیشت کو دنیا میں ویلکم کیا جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ایران کو جو گلوبل معیشت ہے, گلوبل اکانومی ہے, اس میں ہم ویلکم کریں گے ود اوپن ہینڈز, تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ایران کی اگر معیشت بوم کرتی ہے, وہ ایران کی معیشت مستحکم ہوتی ہے, تو پاکستان نیبرنگ کنٹریز ہے, تو پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہوں گی. ایک بات ہمیں پتا ہے کہ ایران اور پاکستان ایک گیس پائپ لائن ہے جو کہ تعطل کا شکار ہے کافی عرصے سے. اس کی تکمیل کے بعد پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کس حد تک بہترین طریقے سے پوری کر پائے گا, یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ ایک اینگل ہے. لیکن عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی کمی ہوئی, اور ساتھ ساتھ دیکھا کہ پاکستان میں گزشتہ ہفتے لاسٹ فرائیڈے وزیر اعظم کی جانب سے ریلیف جو دیا گیا عوام کو وفاقی حکومت کی جانب سے, اس میں 74 روپے پر لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی, اور ساتھ ساتھ اف آئی ایم ناٹ رانگ 67 روپیز پر لیٹر ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہوئی. لیکن ایک ہفتہ گزر گیا, آج پھر فرائیڈے ہے, اور اس ایک ہفتے کے دوران ہم نے وہ ریلیف جو وفاقی حکومت نے دیا تھا عوام کو, وہ عوام تک منتقل ہوتے نہیں دیکھا, عوام تک وہ ریلیف نہیں پہنچ پایا. سیڈلی اینڈ ویری انفارچونیٹلی مقامی حکومتیں ناکام نظر آئی ہمیں عوام تک وہ ریلیف پہنچانے میں. لیکن یہ تو ہیونگ سیڈ دیٹ ہم اس کے اوپر تجزیہ کاروں سے بھی جانیں گے کہ کیوں بھائی ابھی تک وہ ریلیف عوام تک نہیں پہنچ رہا. اس عوام نے اتنا بوجھ برداشت کیا, آپ سوچیں 450 پر پیٹرول پہنچ گیا تھا, 450 پر لیٹر پیٹرول تھا, تو اس عوام نے ہنستے مسکراتے چپ کر کے دباؤ برداشت کیا, جیسے بھی حالات تھے چپ کر کے کیا نا دباؤ برداشت. تو اب جب ریلیف آ رہا ہے عالمی مارکیٹ میں, تو اس کے ثمرات پاکستان میں عام عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہے. اس میں اے سیز ڈی سیز کو یقینی بنانا پڑے گا کہ اشیاء خور و نوش کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہونی چاہیے, ٹرانسپورٹ کرایوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہونی چاہیے, اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے, اس پہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے اس چیز کے اوپر. لیکن جناب یہ تو پھر وہی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ منافع خور جو ہے وہ منافع خوری سے باز نہیں آتے انلیس کہ کوئی حتمی ان کے ساتھ کوئی فیصلہ کیا جائے ان کے حوالے سے, اور ان کو کوئی کسی کو ایک کہتے ہیں نا وہ ایگزامپل سیٹ کی جائے کسی منافع خور کے ساتھ, تاکہ پورے ملک میں کوئی منافع خوری نہ کرے اور عوام کا جو جائز حق ہے وہ کوئی نہ مارے. ہم اس سے قبل بات کر رہے تھے
کہ پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہوں گی جب ایران کی معیشت، ایران کی اکانومی بوم کرے گی اور وہ مستحکم ہوگی، وہ مضبوط ہوگی. ایک تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا میں نے ذکر کیا، دوسرا پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی پیٹرول پاکستان میں بڑا آتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ بلیک میں آتا ہے، وہ اسمگل شدہ پیٹرول ہوتا ہے، اور پھر اس کو وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ اسمگل شدہ ہوتا ہے تو وہ اس کی کوالٹی بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی، وہ ریفائنڈ کوالٹی نہیں ہوتی، لیکن آتا تو ہے پاکستان میں ٹو سم ایکسٹینٹ انفارچونیٹلی. اب وہ اگر ہم اس کو لیگلائز کر دیں تو پھر پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات کا جو ہمارا جو ایشو ہے، وہ جو قیمتیں ہیں جو اسکائی رائزنگ ہیں، وہ کتنی کم ہو سکتی ہیں. پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ ہم کس حد تک ایران کے ساتھ بائی کر سکتے ہیں، کن کن شعبوں میں ہم ایران کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں. میوہ جات ایران کی جو ایک بڑی اکانومی ہے وہ میوہ جات کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کرتی ہے. تو جان لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اکانومسٹ محمد سہیل صاحب، ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ایران اور پاکستان کی جب ہم معیشت کی میں شراکت داری کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایران ورلڈ اکانومی میں ایران ٹریڈ کر پائے گا، اپنا آئل فریلی ٹریڈ کر پائے گا، اور ایران کی معیشت مضبوط ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے اس معاہدے کے بعد جو کہ پاکستان کے ثالثی میں ہوا ہے. پاکستان کو آپ کو لگتا ہے کہ سستی توانائی کی ضروریات اور جو پیٹرو کیمیکل مصنوعات ہیں ان کی فراہمی میں آسانی ہوگی، اور ایران اتنا پوٹینشیل، اتنی کیپیسٹی، اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ پاکستان کو توانائی ضروریات اور پیٹرولیم مصنوعات کی ضروریات پوری کر سکتا ہے ایزیلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں 2010-11 کے بعد پاکستان نے جب سے ایران کا جو کنیکشن بینکنگ سسٹم سے منقطع کیا گیا تھا سینکشن کی وجہ سے، کوئی فارمل ٹریڈ نہیں کیا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا انفارمل ٹریڈ جو اسمگلنگ کے صورت میں تو ہوتا رہا ہے، مگر فارمل ٹریڈ کوئی 15-16 سال سے ہوا نہیں ہے. اور اگر اس کو شروع ہوتے ہیں سینکشن ریلیکس کیے جاتے ہیں اور ایران کو یہ پرمیشن دی جاتی ہے کہ وہ تیل اور دوسری اشیاء بھیجے، تو پاکستان کا سب سے بڑا امپورٹ جو ایران سے ہوگا وہ تیل ہی ہوگا. کیونکہ آج جو سعودی عربیہ کویت سے جو پاکستان تیل لیتا ہے، آج سے 15-16 سال پہلے جب وہ ایران سے لیا کرتا تھا تو وہ کوئی 15% تیل سستا ملتا تھا. تو نہ صرف تیل سستا ملے گا بلکہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی کم ہوگی. اور تیسرا، حکومت کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو آج ہمیں بلوچستان میں یا لیاری میں یا کچھ علاقوں میں ہب میں ایرانی تیل سستا ملتا ہے، اس پہ سرکار کو ٹیکس نہیں ملتا، تو سرکار کو ٹیکس ملے گا. تو یہ سارے فائدے ہوں گے. مگر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان اپنی 15 سے 20 بلین ڈالر کی تیل اور تیل سے ریلیٹڈ چیزیں امپورٹ کرتا ہے. وہ سارا تو ایران پورا نہیں کر سکے گا، بٹ 10-20% شاید وہ ایران ہماری ڈیمانڈ کو فلفل کر سکتا ہے. اچھا، آپ نے سر ابھی ایک بات کی کہ آج سے 15-16 سال پہلے جب پاکستان اپنی تیل کے پروڈکٹ کی ضروریات یا تیل کی ضروریات اپنی ایران سے پوری کرتا تھا تو وہ 15% کم پڑتی تھی ہمیں، جو آج کا جو دنیا کا جو اس ٹائم پہ ریٹ تھا. تو اگر فار انسٹنس آج سے آئندہ مطلب اگر میں ان دا منتھس ٹو کم بات کروں، 6 منتھس میں یا 7 منتھس میں، اگر پاکستان ایران کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہمارا ہوتا ہے، کوئی شراکت داری شیپ میں آتی ہے کہ جس میں پاکستان تیل جو ہے وہ ایران سے امپورٹ کرے گا، وہ کتنی کم پڑے گی ہمیں ایز کمپیئر ٹو سعودی عربیہ؟ دیکھیں حالات بہت بدل چکے ہیں. سستا تو پڑے گا، بٹ یہ کہنا مشکل ہے کہ 50% پڑے گا، 10% پڑے گا. اچھا، مگر ہمارا خیال ہے کہ 10 سے 15% سستا ضرور پڑے گا. کیونکہ جو کوالٹی ایران کے تیل کی ہے نا وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اور اس کے لیے ریفائنری بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. مگر آپ یہ سمجھیں کہ ایران سے ہمیں تیل آدھے ریٹ میں ملے گا، بہت سستا ملے گا، یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ دنیا بھر میں جو کروڈ کا ریٹ ہوتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں WTI کا ریٹ ہوتا ہے یا برینٹ کا، وہ ایک ہی ہوتا ہے. البتہ کوالٹی کی وجہ سے تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے. تو ایران کی کوالٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید جو 10-15 سال پہلے، 15-20 سال پہلے ہم نے کوئی 15% کا اس میں دیکھا تھا کہ ریٹس کم تھے، وہ کم ہوں گے. مگر دوسری چیز تو ہمیں فائدہ دے گی، وہ ہے ٹرانسپورٹیشن. آج آپ کے جو شپ ہیں، آپ کو پتا ہے اسٹیٹ آف ہرمز سے گھوم کے آتے ہیں کویت اور سعودی عربیہ کے جو ہوتے ہیں. بٹ یہ ایران چونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے تو یہ بہت بڑی سیونگ ہو سکتی ہے ٹرانسپورٹیشن میں ہمیں
اچھی سیونگ مل جائے گی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جو خام تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں ہوتی ہیں اس حساب سے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں کوالٹی کے حوالے سے پھر وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے گا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آلموسٹ مطلب 10 سے 15% یا زیادہ ہونے کو بھی جو ہے وہ پھر ٹائم پہ پتہ چلے گا. بٹ یہ تو تیل کی بات ہوگی. سر اگر ہم گیس کی بات کر لیں، ایران پاکستان گیس پائپ لائن ایک عرصے سے تعطل کا شکار ہے. وہ پائپ لائن اگر تعمیر ہو جاتی ہے اور پایہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے، اس سے پاکستان کو کیا بینیفٹس ہوں گے؟ دیکھیں اس کی بھی بہت ہی پرانی ہسٹری ہے. 90s میں شروع ہوا تھا، کوئی 30 سال ہو گئے ہیں. اس وقت حالات پاکستان کے ڈفرینٹ تھے، ابھی حالات ڈفرینٹ ہے. اب اس میں اس کو ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں گیس پچھلے سال تک کم نہیں تھا، کیونکہ پاکستان میں گیس کی جب شارٹیج تھی تو مختلف حکومتوں نے 2 LNG کے کانٹریکٹ کیے تھے قطر کے ساتھ، جس کے تحت بہت سارے کارگو آیا کرتے تھے. پھر اس حکومت نے یہ دیکھتے ہوئے کہ گیس مہنگی ہے اور زیادہ ہے، قطر سے کارگو کم کر لیے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کتنی گیس کی ضرورت ہے، اور جو گیس قطر سے آ رہی ہے کیا وہ گیس ایران سے سستی ہے کہ نہیں. اور اگر ایران سستی گیس دیتا ہے، ظاہری بات ہے ٹرانسپورٹیشن میں تو بچت ہوگی، گیس میں بھی، تو پھر ہمیں قطر کے ساتھ کس طرح نیگوشیٹ کرنا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا سچویشن گمبھیر ہے گیس کے معاملے میں، کیونکہ پچھلے 20-25 سال میں پاکستان میں گیس کی شارٹیج ہوئی. اس کی وجہ سے پاکستان نے کافی ایگریمنٹ 2 ایگریمنٹ جو ہے وہ قطر کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، تو ان کو ہمیں قطر کو بھی ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. ادروائز تو پاکستان میں گیس زائد ہو جائے گی ڈیمانڈ سے. اچھا، یہ تو ظاہر ہے ہم نے تیل اور ہم نے گیس کو ڈسکس کر لیا، پیٹرولیم مصنوعات اور توانائی کی ضروریات کے حوالے سے ہم نے بات کر لی. یہ ظاہر ہے سر، اس کے لیے پھر ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز ہمیں پہلے خود کرنے پڑیں گے، اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر ہم اس شراکت داری کی طرف بڑھ سکتے ہیں. لیکن اب یہ تو بات ہوگی کہ ایران سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، بٹ پاکستان سے ایران کو کیا فوائد ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ پاکستان سے $700 ملین کے چاول امپورٹ کرتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران کی اگر پابندیاں ہٹ جاتی ہیں مکمل طور پر تو یہ حجم بڑھ سکتا ہے؟ لیکن بالکل ہو سکتا ہے، مگر میں آپ کو پاسٹ پرسپیکٹ بتا دوں، ماضی میں بھی پاکستان کا خسارہ ہوا کرتا تھا. مطلب پاکستان تیل اور سٹیل جو امپورٹ کرتا تھا ایران سے وہ زیادہ ہوتا تھا، اور جو ایکسپورٹ کرتا تھا وہ کم ہوتا تھا. تو اگر آپ کا ٹریڈ گیپ ہونا بری بات نہیں ہے، اگر عوام کو چیزیں سستی ملیں اور اچھی کوالٹی ملے تو ٹریڈ کا گیپ ہونا بری بات نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ شروع میں پاکستان تیل اور سٹیل اور جو دوسری اشیاء امپورٹ کرے وہ زیادہ ہو کمپیئر ٹو ایکسپورٹ. دیکھیں ایکسپورٹ میں سب سے زیادہ جس طرح آپ نے بتایا رائس ہو سکتا ہے. ہمارے جو فروٹس ہیں، مینگوز اور کینوز، اور وہ بہت ایران جایا کرتے تھے اور جا سکتے ہیں. سبزیاں بہت ایران جایا کرتی تھیں اور جا سکتی ہیں. 2-3 اور چیز میں پاکستان نے بہت ترقی کی پچھلے 10-15 سال میں، وہ ہے فارماسیوٹیکل اور گوشت. تو گوشت کی مارکیٹ پاکستان میں 10 سال پہلے کوئی $40 ملین کی تھی، ابھی $400 ملین کی. اور گوشت کا سب سے بڑا بائر مڈل ایسٹ ہے ابھی، اور ابھی چائنا بھی شروع ہوا، تو وہ بھی ہو سکتی ہے. اور فارماسیوٹیکل جو ہے پاکستان کی ان آفیشلی افغانستان جایا کرتی تھی، جو ابھی تھوڑی سی متاثر ہوئی ہے، اس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. تو میرے خیال میں جو $10 بلین کا ٹارگٹ کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے وہ مطلب ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے. مگر ہم 10 نہیں، اور جب ہم پہلے شروع کرتے تھے تو $1 بلین $2 بلین کا تھا، وہ $4-5 بلین کا مجھے لگتا ہے پوٹینشیل ایران پاکستان کے ٹریڈ میں ہے. $4-5 بلین کا. رائٹلی سر. تھینک یو ویری مچ محمد سہیل صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اب جس خبر کی طرف ہم بڑھنے جا رہے ہیں، یہ خبر پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور مطلب آئے دن اس ملک سے عجیب و غریب واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. یہ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ FIA نے اسلام آباد میں ایک گھر پر کارروائی کی، اور جب اس گھر پر کارروائی کی تو آپ سوچیں اس گھر سے کیا ملا. اس گھر سے انسانی اعضاء ملے. انسانی اعضاء مطلب کہ ہمارے ہیومن باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹکڑوں میں کٹے ہوئے وہاں سے اس گھر سے ریکور ہوئے. میں جانوروں کے اعضاء کی بات نہیں کر رہا، میں انسانوں کے اعضاء کی بات کر رہا ہوں. اور جناب یہ انسانی اعضاء مبینہ اسمگلنگ میں ملوث جو 5 افراد تھے ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا. ان میں کچھ غیر ملکی باشندے بھی تھے اور کچھ ان کے سہولت کار تھے، لوکل نیٹو پاکستانیز. زینب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے، ان سے جان لیتے ہیں. زینب بتائیے گا کہ پولیس کو یہ لیڈ کیسے ملی اور یہ کارروائی اسلام آباد میں کس جگہ پر کی، گھر کہاں پر تھا؟
جی سائم، اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں یہ اسلام آباد کا F71 سیکٹر ہے جہاں پر FIA کی جانب سے چھاپا مارا جاتا ہے ایک گھر پر، اور جب FIA کی ٹیمز اس گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں تو انتہائی خوفناک منظر جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے. وہاں پر انسانی اعضاء جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ایک پراپر ایک پروسیسنگ پلانٹ جو ہے وہ ہمیں وہاں پر دکھائی دیتا ہے. اور جو ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں جو وہاں پہ بنائی گئی اس وقت، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو گوشت ہے اس کی اسمیل جو ہے بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے اوپر موٹی رضائیاں جو ہیں وہ ڈالی گئی ہیں تاکہ اسمیل جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے. اور ساتھ میں ٹریز بھی پڑی ہوئی ہیں. گھر کا ماحول بھی لگ رہا ہے، کچن ہے، اس میں کچھ بوٹلز نظر آ رہی ہیں جس میں کچھ کیمیکلز جو ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں. اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پلانٹ جو ہے کافی عرصے سے یہاں پر کام جو ہے یہاں پر جاری ہے، اور اسی طرح کام جو ہے اسمگلنگ والا یہاں پر ہو رہا ہے. FIA کی ٹیمز نے موقع پر موجود جو 3 چینی شہری تھے وہ اور 2 پاکستانی، ان کو اریسٹ کیا، اور انہی کی نشاندہی پر پھر اسلام آباد کے E11 سیکٹر ہے وہاں پر بھی چھاپا مارا گیا، اور وہاں پر بھی اسی طرح کا پروسیسنگ پلانٹ جو ہے وہ وہاں پر ملا. اسلام آباد میں یہ پہلا واقعہ نہیں، اسلام آباد میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ابھی مئی میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں اسمگلنگ کا انکشاف ہوا تھا، اور بعد میں ایک ڈاکٹر، ایک کیورولوجسٹ کو بھی اس میں اریسٹ کیا گیا تھا. لیکن ان کیسز اور اس کیس میں ڈفرنس یہ ہے کہ اس میں کڈنیز ٹرانسپلانٹیشن سے ریلیٹڈ تھا وہ سب کچھ، لیکن یہ کیس ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ اس میں انسانی اعضاء کی بات کی جا رہی تھی. بعد میں جب تحقیقات کی گئی تو پتہ لگا کہ جو پلیسنٹا ہوتا ہے وہ وہاں پر پروسیس ہو رہا تھا، جو کہ ہاسپٹل سے لیا جاتا ہے اور پھر یہاں پر اس کو لایا جاتا ہے. جو 2 پاکستانی چینی شہریوں کے ساتھ تھے وہ ان کے لیے بطور ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ سپلائر کے طور پہ بھی کام کرتے تھے. ظاہر ہے وہ پلیسنٹا بہت سے جو وہ ایستھیٹک پروسیجرز ہیں ان میں بھی کام آتی ہے. یہ تو تفتیشی پر چلے گا کیونکہ ابتدائی معلومات ابھی میں بس آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنی یہ تحقیقات ہو گئی ہیں، کچھ پتہ چلا ہے کہ زندہ لوگوں کے اعضاء ہوتے تھے یا یہ مردوں کے اعضاء ہوتے تھے؟ یہ بھی جو غیر مصدقہ معلومات ہے اس کے مطابق تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہسپتال کا عملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اور جب بھی چائلڈ برتھ یا ڈیلیوری ہوتی ہے تو وہ پلیسنٹا اور لوگوں جو پیشنٹس ہیں ان کی اجازت کے بغیر یہاں پر سپلائی کیا جاتا ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتا، اور یہاں پہ لا کے ان کو ڈرائی کر کے، جیسے آپ نے بتایا کہ استھیٹک جس طرح کے پروڈکٹس ہیں ایجنگ کے پروسیس کو سلو کرنے کے لیے، اس میں اس کو ڈرائی کر کے ایک پراپر شیپ پلیسنٹا کے نام سے ایک پروڈکٹ بنتا ہے جس کو بعد میں ویتنام جو ہے وہاں پر اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ایز اے بیوٹی پروڈکٹ جو ہے وہ یہ یوز ہوتا ہے. ابھی تک جو اطلاعات ہے اس کے مطابق تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے بعد جو مدرز ہوتی ہے ان کا پلیسنٹا ہوتا ہے. مزید معلومات جو ہے تحقیقات جو ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں، اور مقدمہ جو ہے ان کے خلاف درج کیا گیا ہے. ٹھیک ہے زینب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اور افسوسناک سچویشن ہے کہ ایک گھر کے اندر باقاعدہ پلانٹ بنا ہوا ہے جہاں پر سے انسانی اعضاء پروسیس ہو رہے ہیں اور پلیسنٹاز جو ہیں وہ ڈرائی کی جا رہی ہیں. کیا چل رہا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ تو انتظامیہ کو اس پہ سخت سے سخت کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. یہاں پہ چھوٹی سی ایک بریک لیں گے اور حاضر ہوں گے. بریک کے بعد اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور اردو میں کہا جاتا ہے کہ ایک نیا محاذ کھول دیا گیا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نوا کٹا کھل گیا جی. تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آج کل ہر روز ہی کوئی نوا کٹا کھل جاتا ہے، اور یہ جو کٹا ہے یہ بیسیکلی قومی اسمبلی سے شروع ہوا جہاں پر بلاول بھٹو صاحب نے ایک زوردار بھرپور قسم کی تقریر کی، اور اس میں بہت سے لوگوں کو مشورے بھی دیے، انکلوڈنگ MQM، انکلوڈنگ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، انکلوڈنگ خواجہ آصف صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں ہمارے. اور اس میں بہت سی چیزیں، بہت سے اینگلز، بہت سے شکوے شکایات جو تھے وہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا. بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے شکوے کیے جا رہے ہیں اور تنقید کی جا رہی ہے. ان حالات کے بعد دونوں جماعتوں کے رہنما بھی ایک دوسرے پر لفظی وار کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. گزشتہ دنوں کراچی کے بلدیاتی نظام کا دفاع کرتے ہوئے بلاول بھٹو صاحب نے کہا جناب کہ آپ لاہور اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا کرائیں نا پہلے. وہ انہوں نے قومی اسمبلی میں اسی تقریر میں یہ بات کہی کہ بار بار کراچی کے بلدیاتی نظام کی بات کی جاتی ہے تو آپ لاہور اور اسلام آباد میں کیوں نہیں کرواتے بلدیاتی انتخابات اتنے عرصے سے. ساتھ انہوں نے MQM کو بھی یہ مشورہ دیا کہ بھائی یہ آپ لوگ یہ ہمیں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مطلب MQM اور پیپلز پارٹی کو. آپ سوچیں کہ پیپلز پارٹی MQM کو یہ مشورہ دے رہی ہے کہ آپ چھوڑ دیں، آپ نکلیں، ان کا اتحاد ختم کر دیں، اور آپ یہ ہمیں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اینی ہاؤ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا مطالبہ درست ہے. اچھا ویسے PMLN سے موسٹلی جتنے بھی رہنماؤں سے ہماری بات چیت بھی ہو رہی ہے، کل حذیفہ رحمان صاحب بھی یہ کہتے ہیں، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کے مطالبے میں کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ان کا مطالبہ درست ہے کہ جناب لاہور اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، لیکن
اگر آپ یہ کہیں کہ کراچی کے طرز کے بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے تو اس سے بہتر ہے کہ نہ ہی ہوں انتخابات لاہور اور اسلام آباد کے اندر. یہی ایگزیکٹ بات جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی فرمائی, اور انہوں نے کہا کہ اگر مزید کوئی تفصیلات جاننا چاہتا ہے اس بات کی تو وہ جا کے آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے پوچھ لیں اور خالد مقبول صدیقی صاحب سے پوچھ لیں. اب اس بیان پر ایک اور محاذ کھلا. وہ محاذ یہ تھا کہ سینئر وزیر سندھ ہیں اور ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, شجیل انعام میمن صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے جواب دیا خواجہ سعد رفیق کو, اور انہوں نے کہا کہ مشورے سے پہلے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروائیں آپ. تعجب ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے گریزاں نون لیگ کراچی کے بلدیاتی نظام پر تنقید کر رہی ہے. شجیل میمن صاحب نے کہا کہ دوہرے معیار کی سیاست عوام کے سامنے زیادہ دیر نہیں چل سکتی. یہ جناب ایک لفظی وار ہے, اور یہ خیر دونوں طرف سے یہ ایکسچینج کیے جا رہے ہیں, تند و تیز بیانات کا سلسلہ ہے. اور یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہنے کو تو اتحاد میں ہیں اور وفاق میں بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ یہ ایک عرصے سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیزن آتا ہے جس میں یہ ایکسچینج شروع ہو جاتا ہے لفظی وار کا, اور اس میں سخت الفاظ بھی بولے جاتے ہیں, پھر الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. پھر آج کل تو بہرحال مشوروں پہ بات چل رہی ہے, مشورے دیے جا رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع پاکستان کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا صرف حکومت کرنا ہوتی ہے؟ کیا ایسی صورتحال میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت ناکام ہو گئی ہے. خواجہ صاحب نے ذکر کیا اس بات کا, اور گفتگو کر رہے تھے وہ پروگرام خبر میں مالک صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو آزاد کشمیر بلانے کا مطلب پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنی ناکامی کا کھلا اعتراف ہے, اور پیپلز پارٹی خود آزاد کشمیر میں الیکشن ملتوی کرانا چاہتی تھی. خواجہ آصف صاحب نے مزید یہ بھی کہا کہ لاکھ دفعہ معذرت کرنے کو تیار ہوں, لیکن میں نے کوئی غلط بات نہیں کی, میں نے جو کہا ٹھیک کہا, معذرت سے انکار کرتا ہوں. وہ خواجہ آصف صاحب نے جو ٹویٹ کی تھی کشمیر راولہ کوٹ والی, سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے مالک صاحب کے پروگرام میں. احترام کرتا ہوں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا, لیکن ان کی حکومت ہے, پچھلی دفعہ بھی ان کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی, وہاں پہ وہ بتائیں کہ ان کی حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے. ایک سوال ہے, بچول خان میٹھے چول خان بیٹھے تھے. آپ کے خیال میں کیا مولانا صاحب کو انوالو ہونا چاہیے؟ اگر پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت جو ہے وہ سرنڈر کر چکی ہوئی ہے, اور باہر سے لوگ جا کے, پاکستان سے لوگ جا کے اگر وہاں پہ نیگوشیٹ کریں, تو میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کولیپس کر چکی ہوئی ہے, اور اس کو ریسکیو کرنے جائیں گے نا. پھر then they might as well resign, یعنی کہ پھر اپنی گورنمنٹ کی ناکامی مان لیں. اگر مولانا صاحب کو مانے, بالکل مانے, میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے, اخلاقی جرت ہونی چاہیے. جناب بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب. خاور صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے صبح سویرے وقت نکالا. کیا چل رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں, رولا کس چیز کا ہے؟ کل حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کو غصہ کسی اور بات کا تھا, نکالا انہوں نے کسی اور چیز پہ, اور متعدد دفعہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دہرائی. میں پوچھتا ہی رہ گیا ان سے کہ آپ بتا دیں, کچھ اشارہ تو دیں ہمیں کہ غصہ اصل میں ہے کس چیز کا بلاول صاحب کو, تو لیکن وہ نہیں بتایا انہوں نے, وہ گریز کرتے رہے اس بات کی طرف سے. تو آپ ذرا بتایا دیں پھر اندر کیا چل رہا ہے سر, کیا معاملات ہیں, غصہ رولا کس بات کا ہے پیپلز پارٹی کو؟ بہت شکریہ. دیکھیں, رولا کسی بات کا بھی نہیں ہے. اب آپ کو بھی کافی ٹائم ہو گیا, آپ جو ہے پالیٹکس کو کور بھی کر رہے ہیں اور اس طرح کے ایشوز کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں, تو یہ وقتی ایک ابال ہے. یہ کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے پھر یہ ابال یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور معاملات آرام سے آگے بڑھیں گے. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہم بجٹ میں نہیں آئیں گے, بجٹ کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں. اس کے بعد میں نے جو ہے اپنی صحافی تاریخ یہ تاریخ میں نہیں دیکھا کہ اتنی جلدی اور اتنے آرام سے کوئی بجٹ پاس ہو گیا ہو. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جی بی کے اندر الیکشن نتائج کے اوپر کس طرح کے جو بیانات دیے گئے دونوں طرف کی طرف سے. اب ماشاءاللہ سے دونوں مل کے حکومت بنائیں گے. اس کے بعد نہ صرف حکومت میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے, بلکہ جو وہاں پہ پرائم منسٹر ہوں گے, وزیر اعلیٰ ہوں گے, وہ پیپلز پارٹی کے ہوں گے, اور لیڈر آف دا اپوزیشن وہاں پہ اسی ہاؤس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوں گے. اور مزے کی بات ہے گورنر بھی وہاں پہ سنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا. سو اب چونکہ اے جے کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں 27 جولائی کو, تو اسی کے بیک گراؤنڈ میں اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہاں پہ اے جے کے اندر ایک ایشو چل رہا ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے. مجھے نہیں لگتا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کہ کوئی سخت ایشو آ گیا ہے, کوئی ایسے معاملات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں ایک دوسرے سے اپنی راہیں
جدا کرنے کا کوئی فیصلہ کر لیا اور مطلب یہ بیانات وقتی ایک جو ہے سیاست بازی کہہ سکتے ہیں. باقی اس کے اندر اگر آپ یہ اسے تاثر بنانے کی کوشش کریں گے کہ ایز ایف کے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان کافی فاصلے آ گئے ہیں اور یہ جو بیانات ہے اس بات کا جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایز ایف آنے والے دنوں میں یہ مزید دوری بڑھے گی. تو ایسی ہرگز مجھے اسلام آباد میں کم از کم کوئی یہ آپ کہتے ہیں کہ وقتی طور پر ایک لفظی ایکسچینج ہے اور ایک ابال ہے جو کہ ہم ماضی میں بھی اس طرح کے ایپیسوڈز دیکھتے ہوئے آئے ہیں. لیکن بلاول صاحب نے قومی اسمبلی کی اپنی تقریر میں خاور بھائی ایک تڑی بھی لگائی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ عاشورہ سے پہلے آپ کروا لیں بجٹ منظور, نہیں تو میں اپنے ممبران کو لے کے واپس سندھ چلا جاؤں گا, مطلب ان کو مزید اسلام آباد میں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا. آپ اسلام آباد میں بتائیے گا پیپلز پارٹی کے ممبران موجود ہیں اسلام آباد میں کہ چل دیے واپس؟ نہیں, ظاہر ہے بجٹ پاس ہو گیا. جب بجٹ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سیشن ویسے ہی ہو گیا تو وہ میرے خیال میں تو اب ظاہر ہے چھٹیاں بھی ہیں تو اب اپنے اپنے حلقوں کی طرف سارے ایم این اے چلے جاتے ہیں. وہ ان کا تعلق چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو. وہ بجٹ کے اوپر تو ظاہر معاملات حل ہو گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے جب تقریر کی تھی نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر تو وہاں پہ انہوں نے یہ بات کر دی تھی کہ ہمارے معاملات سارے طے ہو گئے اور یہ ظاہر ہے انہوں نے ووٹ کیا اس سارے معاملے کے اوپر اور اس لیے تو بجٹ پاس ہو گیا اور وہاں پہ کوئی ایشو اور کوئی پرابلم ایسا مجھے نظر نہیں آ رہی. دیکھیے جو ایشو بنا ہوا ہے نا جو آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے ہے, یہ بات میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب کی ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ ذمہ داری تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے کیونکہ پرائم منسٹر ان کا ہے اس وقت وہاں پہ راٹھوڑ صاحب فیصل راٹھوڑ صاحب. تو اگر خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو حالات جو خراب ہوئے اس کی ذمہ داری آپ نہیں اٹھا سکتے, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لائے عمل کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, تو پھر جب آپ بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ادھر آئے وہ معاملے کو حل کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں اور آپ کی حکومت وہاں پہ ناکام ہو گئی ہے. تو یہ تاثر جو خواجہ صاحب نے بیان دیا ہے اس سے تو یہی بنتا ہے اور بات میرے خیال میں کافی حد تک ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وہاں پہ اب انتخابات ہو گئے ہیں, اناؤنسمنٹ کا اعلان ہو گیا, نامنیشن پیپر بھی اب میرے خیال میں اس کی ڈیٹ ختم ہونے والی ہے, 27 جولائی کو تاریخ ہے وہاں پہ انتخابات کی. تو ظاہر ہے تو خاور بھائی اسی بیان کی جس کی ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں خواجہ صاحب کے, اسی بیان میں انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی تو خود آزاد کشمیر میں الیکشن ملتوی کروانا چاہتی تھی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کوشش ان کی تھی لیکن یہ ہے کہ اب تو انتخابات کا اعلان ہو گیا نا, اب تو وہاں پہ جو الیکشن کمیشن انہوں نے کہہ دی ہے تو اب الیکشن تو ڈیلے میرے خیال میں وہاں پہ نہیں ہوں گے کیونکہ اعلان ہو گیا, الیکشن تو وہاں پہ ہونے جا رہے ہیں. میں یہ کہنا کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ آنے والے دنوں میں مزید ان کے جو بیانات میں سختی دیکھیں گے اور یہ سارے کا سارا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہونے والے اے جے کے اندر جو انتخابات ہے وہ ہے, وہاں پہ آپ تقاریر بھی دیکھیں گے ایک دوسرے کو یہ ٹھیک ٹھاک رگڑیں گے جس طرح جی پی کے الیکشن میں آپ نے دیکھا وہاں پہ بھی کہ جی بلاول صاحب نے ایک دن کہا کہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں جی میں بائیں ہاتھ سے بھی 200 میگا واٹ پیدا کر سکتا ہوں, تو انہوں نے کہا جی آپ کرتے کیوں نہیں ہے, اس کا جواب بھی دیا گیا نون لیگ کی قیادت کی طرف سے. تو سیاست میں یہ ایسا ہوتا ہے لیکن کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ جو ہے 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد سے لے کے ابھی تک ایک جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے جس کے تحت وفاق کے اندر دونوں جماعتیں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, جو چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, ڈپٹی اسپیکر جو ہے نیشنل اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, 2 صوبوں کے اندر جو گورنر صاحبان ہیں جس میں ظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے پنجاب اور کے پی کے اندر. تو وہ ایک فارمولا ہے, اس کے تحت نون لیگ اور پیپلز پارٹی آگے بڑھ رہی ہے. باقی ظاہر ہے 2 علیحدہ جماعتیں ہیں, دونوں نے علیحدہ سیاست بھی کرنی ہے اور اپنے ووٹر سپورٹرز کو تھوڑا سا یہ بھی بتانا ہے, یہ بھی تاثر دینا ہے کہ ہم دیکھیں کتنی آزاد سیاست کرتے ہیں. ایک بات بس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کوئکلی خاور بھائی, آپ کے تجزیے کے مطابق, آپ کے ایکسپیرینس آف صحافت کے مطابق یہ تو آپ نے ٹھیک ہے کہ پاور شیئرنگ فارمولا ہے پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ کے اندر اور وہ ظاہر اتحاد میں بیٹھی دونوں جماعتیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات تو آپ اسٹیبلش کر چکے ہیں نا بائی دا وے کہ کوئی ایسا کوئی میجر کوئی کشیدگی نہیں ہے, کوئی رولا نہیں ہے, یہ سیاسی بیانات ہیں اور یہ ان کا سلسلہ چلتا رہے گا, لیکن ایسا کوئی ایسی نوبت آ سکتی ہے کہ ان دونوں پارٹیز میں سے
کیا یک طرفہ طور پر کوئی پارٹی اس اتحاد سے نکل سکتی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو ان فیوچر؟ یہ اچھا سوال ہے سائم، لیکن مجھے میرے سامنے جو حالات و واقعات ہیں، جو شہادتیں ہیں، ان کو اگر میں غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے نیئر فیوچر کے اندر ایسا ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حصہ بقدر جسے سے زیادہ حصہ ملا ہوا ہے سارے سسٹم کے اندر. تو اگر سسٹم سے انہوں نے نکلنا ہے تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے صرف ایک جگہ سے نکلنا ہے. پھر آپ دیکھیں اس وقت جو ہے 2 صوبوں میں حکومت بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور یہ واحد پارٹی ہے جس کی 2 صوبوں کے اندر حکومت ہے. اگر نون لیگ دیکھیں تو ان کی صرف پنجاب میں حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہے. بلوچستان میں جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے، اور بلوچستان کے اندر ظاہر ہے نون لیگ کے ووٹ سے ان کا وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، اس کے بغیر تو نہیں بن سکتا. لہذا اور یہ سارا جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے ایک ارینجمنٹ دونوں پارٹیوں کے درمیان، تو اس میں سے فرض کریں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اس سے نکلنا، فرض کریں پیپلز پارٹی فیصلہ کرتی ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ ان کو پھر سارے سسٹم سے نکلنا پڑے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب وہ اتنے علم ہیں یا ان کو سیاست کی اتنی سمجھ وہ نہیں ہے کہ وہ خواہ میں کوئی مطلب یہ ہے کہ کسی ہیڈ آن کولیجن کی طرف جائیں. تو یہ اسی طرح آپ کو جو سیاست ہوتی ہوئی نظر آئے گی. گاہے بگاہے جو سخت بیانات بھی آپ کو سننے کو ملیں گے، موقع محل دیکھ کے جو وہاں پہ جو تقاریر کے اندر ایک دوسرے کو ٹارگیٹ بھی کیا جائے گا. جس طرح میں عرض کیا کہ ابھی جموں کشمیر کے اندر جموں کشمیر کے اندر جب الیکشنز ابھی ہونے جا رہے ہیں، وہاں پہ جلسوں میں ایک دوسرے کو یہ شدید ترین الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنائیں گے، بٹ ایونچولی وہی جو ہے پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ہنسی خوشی پھر ساتھ رہا جائے گا. صحیح. بہت شکریہ. خاور گھمن صاحب ہمارے اسلام آباد موجود تھے اور کافی انہوں نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا اور کافی اندر کی پریسائز باتیں بھی یہ بتا رہی تھیں جو ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی کشیدگی بڑھے گی. وہ کہتے ہیں لفظی ایکسچینج تو اور بھی ہوگا، لیکن ایز سچ کو اندر کوئی رولا نہیں ہے. یہ سیاسی بیانات کا ایکسچینج اور سیاسی پارٹیز ہیں اور اس طرح کا ایکسچینج تو ہوتا رہتا ہے. اچھا جناب، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جب بھی بجٹ آتا ہے اس میں سب سے کم رقم مختص کی جاتی ہے صحت کے شعبے پہ اور تعلیم کے شعبے پہ، بٹ اس کے باوجود بھی جب ہمارا صحت کے شعبے میں کوئی مارول ہوتا ہے، کوئی ریکارڈ قائم ہوتا ہے، وہ ایکسیلنٹلی پرفارم کرتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے، پراؤڈ فیل ہوتا ہے. میں بات کرنا چاہوں گا لاہور کی. لاہور میں قائم پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ نے طب کے شعبے میں عالمی ریکارڈ قائم کیا جناب. اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر صرف 23 گھنٹے اور 20 منٹ میں 10 مریضوں کے کامیاب جگر ٹرانسپلانٹس مکمل کر لیے گئے اور یہ ریکارڈ بنایا ہے جناب، عالمی ریکارڈ بنایا ہے. مریضوں میں کون کون لوگ شامل تھے؟ مریضوں میں 9 ماہ کا ایک بچہ اور اس کے ساتھ 9 بچے اور بھی تھے اور ایک نوجوان شامل تھا. ان کا تعلق، ان سارے پیشنٹس کا تعلق پاکستان کے مختلف علاقوں سے تھا. سندھ سے تھا، پنجاب سے اور خیبر پختون سے تھا. ٹرانسپلانٹ صرف 3 ڈونرز کے ذریعے مکمل کیے گئے اور جگر کی منتقلی کے لیے چند انتہائی پیچیدہ طریقہ کار استعمال کیے گئے، جن میں بہت سی اس میں وہ پھر ٹیکنیکل اور میڈیکل ٹرمز ہیں جو کہ ہمیں ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بہتر بتا سکیں گے. بات کر لیں گے کنسلٹنٹ لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر سہیل رشید صاحب سے. بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. آپ کو تو بہت مبارک ہو. ظاہر ہے پاکستان کے لیے ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے کہ پاکستان نے یہ عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے اور وہ بھی صحت کے شعبے سے. جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے، خاص طور پر اگر ہم اپنے صحت شعبے کی بات کریں، اور دوسری بات یہ کہ کون سے پیچیدہ اس میں جو پروسیجرز تھے وہ پرفارم کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ صرف یہ پاکستان کڈنی اور لیور انسٹیٹیوٹ کے لیے فخر کی بات ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نے دنیا میں پہلی دفعہ 10 ڈومینوز لیور ٹرانسپلانٹ کیے ہیں. اس جو سارا پروسیس ہے اس کو ہم ڈومینوز لیور ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. اس کے اندر میں تھوڑا سا آپ کی جنرل پبلک کے لیے تھوڑا سا بتا دوں کہ ڈومینو لیور ٹرانسپلانٹ کیا ہوتے ہیں. اس کے اندر جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ایک انزائم ڈیفیشنسی ہوتی ہے، جیسے پرگلر نجار ڈیزیز کا پیشنٹ ہوتا ہے، ہائپروکسیلوریا کا پیشنٹ ہوتا ہے، یا پروٹین ڈیفیشنسی کا پیشنٹ ہوتا ہے. تو ان کے اندر ایک انزائم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو کلینکل سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں. تو ان ڈومینوز لیور ٹرانسپلانٹ کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے جگر کا ایک حصہ نکالا جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرے پیشنٹ کا ایک حصہ لگایا جاتا ہے، اور اس طرح
10 ٹرانسپلانٹس ہم نے کیے ہیں، جس کے اندر صرف 3 ڈونرز تھے، اور ان 3 ڈونرز کے ساتھ ہم نے 10 سکسیسفل ٹرانسپلانٹس کیے ہیں، اور الحمدللہ تمام کے تمام پیشنٹ صحت یاب ہو کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی، اور دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 10 ڈومینو لیور ٹرانسپلانٹس ایک دفعہ پرفارم کیے گئے ہیں. اس ایکسرسائز کے اندر ہماری سرجیکل ٹیم، ہماری پیڈس کی ٹیم، ہماری سرجیکل آئی سی یو کی ٹیم، سب نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ ایک ایکسرسائز ایسی تھی جس کے اندر ایٹ اے ٹائم 200 اور 200 سے زیادہ میڈیکل پروفیشنز پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. رائٹ. اور یہ بڑی ایک امیزنگ اور زبردست بات ہے کہ ہم جب اگر یورپی ممالک کی میں بات کر لوں، وہاں پر تو اگر آپ نے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے جانا ہے یا کوئی لیور کا ایشو بھی اگر آپ کو ہے، ٹرانسپلانٹ تو خیر بہت دور کی بات ہے، تو 3-4 مہینے تک کی آپ کو وہاں پر ڈیٹس ملتی ہیں جسٹ فار اے چیک اپ. لیکن ہمارے ملک میں الحمدللہ ہم نے ایک مخصوص ٹائم فریم کے اندر 9 سے 10 لوگوں کا ٹرانسپلانٹ کیا. زبردست بات، اور یہ عالمی ریکارڈ بھی بنایا ہے سر. لیکن جاننا میں چاہ رہا ہوں کہ پیشنٹس میں آپ کے پاس ایک 9 ماہ کا بچہ بھی تھا، اس کا ٹرانسپلانٹ کتنا مشکل تھا یا چیلنجنگ تھا، یا وہ بھی آسانی سے ہو گیا؟ نہیں، ڈیفینیٹلی بچوں کے ٹرانسپلانٹ جو ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہم آکسیلری لیور ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. جو آکسیلری لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ ایک عام لیور ٹرانسپلانٹ کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہوتا ہے. اس آکسیلری لیور ٹرانسپلانٹ کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو پیشنٹ کا اپنا لیور ہے اس کو بھی رکھنا ہوتا ہے، اور ایک نیا لیور جو دوسرے پیشنٹ سے، دوسرے بچے کے ساتھ سے آ رہا ہے اس کو بھی امپلانٹ یا ٹرانسپلانٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جو آکسیلری لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، ایک یہ بہت ہی چیلنجنگ اور مشکل آپریشن ہے لیور ٹرانسپلانٹس کے اندر بھی. اور ان 10 لیور ٹرانسپلانٹس کے اندر جو سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ 9 months آف ایج کا تھا، اور ڈیفینیٹلی ایک چیلنجنگ کیس تھا، مشکل کیس تھا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہماری سرجیکل ایکسپرٹیز کی وجہ سے وہ کامیاب آپریشن ہوا، اور بچہ ڈسچارج ہو چکا ہے کامیابی آپریشن کے بعد. زبردست. اور ذرا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس ٹرانسپلانٹ کے بعد کتنے مہینے تک ویسے مریض کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے ماہ بعد جو ہے وہ مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے؟ ایک تو ٹرانسپلانٹ کے فوراً بعد جو پیشنٹس ہیں ہمارے پاس آئی سی یو میں آ جاتے ہیں. آئی سی یو میں وہ کچھ دنوں کے لیے 1 یا 2 دن کے لیے اپنا آئی سی یو میں ٹائم گزارتے ہیں، اس کے بعد وہ وارڈ میں شفٹ ہو جاتے ہیں، اور آلموسٹ تقریباً اگر کوئی پرابلم یا کمپلیکیشن نہیں ہوتا تو وہ پیشنٹ 7ویں 8ویں دن ڈسچارج ہو جاتے ہیں. تو ہمارے بھی اسی طرح تقریباً جتنے بھی پیشنٹ تھے وہ 7ویں 8ویں دن ہم نے ان کو ڈسچارج کر دیا تھا، اور ابھی تمام پیشنٹ ڈسچارج ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو لانگ ٹرم پیشنٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے یا پیشنٹ اپنا خود خیال رکھنا ہوتا ہے وہ تو ساری زندگی ہوتا ہے. پیشنٹ نے جو اپنی امیونو سپریشن ہے، جو میڈیکیشن ہے وہ لینی ہوتی ہے، اور وہ لائف لانگ میڈیکیشن ہوتی ہیں. باقی ہے کہ انفیکشن سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہجوم میں نہیں جانا چاہیے، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ گلا ملنا نہیں چاہیے تاکہ وہ دوسروں سے کوئی انفیکشن کیچ نہ کر لیں. اور ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد پھر وہ اپنی روٹین کی زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اور سر جن 3 ڈونرز کے ذریعے یہ آپریشنز مکمل کیے گئے ان کی طبیعت کیسی ہے؟ کوئی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکے ہیں. ڈونر کو تو ہم 5ویں دن ڈسچارج کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک ہم پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں 1200 لیور ڈونر کی سرجریز کر چکے ہیں، اور الحمدللہ سارے کے سارے ڈونرز ٹھیک ہے، کسی کے اندر کوئی پرابلمز نہیں ہوا. اور جو ڈونرز ہیں وہ بھی تقریباً اپنا 1 مہینے کے بعد اپنی جو روٹین کی لائف ہے اس کو ریزیوم کر سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی سٹرنس قسم کے کام کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ بھی 3 مہینے کے بعد ریزیوم کر سکتے ہیں. اوور آل ڈونر کی زندگی کے اوپر ڈونیشن کا کوئی ایفیکٹ نہیں آتا، وہ پرفیکٹلی ہیلدی نارمل لائف اپنی گزارتے ہیں ٹرانسپلانٹ کے بعد. اور اگر میں لیور ٹرانسپلانٹ کے علاوہ بات کروں تو PKLI میں کون کون سے ایسی پیچیدہ بیماریاں ہیں جن کا علاج کیا جاتا ہے؟ دیکھیں PKLI کڈنیز اور لیور کے لحاظ سے یہ ہاسپٹل بنایا گیا تھا، اور کڈنیز اور لیور کی جتنی بھی پیچیدہ بیماریاں ہیں اس کا یہاں پہ ایک ڈائگنوسٹک فیسلٹی بھی ہے، اور ان کا تھراپیوٹک یہاں علاج بھی موجود ہے. جس کے اندر اگر میں لیور کی بات کروں تو لیور میں لیور ٹرانسپلانٹ ہے، لیور کی کینسرز کی سرجریز ہیں، گال بلیڈر کی سرجریز ہیں، پینکریاز ہے، اس کی جتنی بھی پیچیدہ سرجریز ہیں جو پاکستان میں کہیں نہیں ہو رہی اور دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی، وہ اس انسٹیٹیوشن کے اندر وہ سرجریز ہو رہی ہیں. اسی طرح کڈنیز کی سرجریز ہیں، کڈنیز میں کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، اور کڈنیز کی اور جتنی بھی پیچیدہ سرجریز ہیں وہ یہاں پہ پرفارم کی جا رہی ہیں. رائٹلی سیڈ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے خبر سویرا کے لیے وقت نکالا، اور کیا زبردست کارنامہ ہے جناب. 24 گھنٹوں میں 10 پیشنٹس کے
ٹرانسپلانٹ کیے گئے جگر کے, اور اس میں ایک 9 ماہ کا بچہ بھی تھا, جس کا ظاہر ہے کہ بڑا پیچیدہ وہ پروسیجر ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا, لیکن پاکستان نے عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے اور بہت جلد گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر اس کو درج بھی کر لیا جائے گا, اور اس کے بارے میں پھر عالمی جریدے لکھ بھی رہے ہیں اور شائع بھی ہو رہی ہیں اس کے اوپر رپورٹس. آؤٹ اسٹینڈنگ اینڈ واٹ اے مارول. خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم سب ڈاکٹرز کو اور سارے ہیلتھ ورکرز کو جو کہ ہماری جانوں کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیں صحت مند مستقبل یقینی بنانے میں ہماری مدد فراہم کرتے ہیں. موونگ فارورڈ جناب, اب آپ کو بتا دیں کہ فیفا میں کیا چل رہا ہے. اٹس ٹائم فار فیفا راؤنڈ اپ. فیفا ورلڈ کپ میں اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی. کس نے؟ ٹرکی نے. اچھا یہ میں آپ کو نا تفصیل سے بتاتا ہوں ذرا یہ سارے معاملات فیفا کے, لیکن ہمارے پاس یہاں پہ کوئی اچھا جی ہمارے پاس ایک اور سٹوری, ذرا پہلے آپ کو وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. اب لاہور کی جہاں پر ہم بات کریں وہاں پہ صحت کا شعبہ ہمیں ایکسل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, خاص طور پر اگر ہم یہ جگر ٹرانسپلانٹ کی بات کریں. وہیں پر دوسری طرف لاہور میں NCCI نے خواتین کو بلیک میل کرنے والے جعلی عامل کو بھی گرفتار کیا. اب ملزم کیا کرتا تھا؟ ملزم سوشل میڈیا کے ذریعے خواتین کو قابل اعتراض ویڈیوز اور تصاویر بنانے کا کہتا تھا, اور اس کے بعد پھر ان تصاویر ویڈیوز کو اپنے فون میں اپنے ڈیوائس میں سیو کر کے ان خواتین کو بلیک میل کرتا تھا, جس سے کیا ہوا کہ درجنوں خواتین کی تصاویر اور ویڈیوز جب وہ پکڑا گیا عامل, اس کے فون سے برآمد کی گئیں. اب اسی بارے میں ہم تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے یار محمد اس وقت ہمیں اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے. یار محمد بتائیے گا یہ کس طرح سے خواتین کو ورغلاتا تھا اور کیا جھانسا دیتا تھا یہ عامل؟ بالکل جی, ڈائریکٹر NCCI پنجاب علی وسیم صاحب کی ہدایت پر جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے ان کی جانب سے پورے پنجاب میں خواتین کو بلیک میل کرنے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے, اور ایک بڑا اہم ملزم گرفتار ہوا تھا کچھ روز قبل, جس سے یہ تفتیش سامنے آئی ہے کہ اس کے موبائل سے 40 خواتین کا ڈیٹا برآمد ہوا ہے اور ایسا مواد برآمد ہوا ہے جو قابل اعتراض ہے. جو یہ ملزم اریسٹ ہوا ہے یہ بیسیکلی ایک آن لائن ایک آپ ریلیجس اسکیم کہہ لیں, استخارہ.com کے نام سے یہ اس نے اپلیکیشن بھی بنائی ہوئی تھی اور ایک ویب سائٹ بھی اس نے لانچ کی ہوئی تھی. خود یہ ایک بزنس کرتا تھا. جو اس نے ایپ بنائی تھی وہاں پہ یہ ولنریبل جو سیگمنٹس ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کرتا تھا. کسی کے کوئی رشتے کا مسئلہ ہے, کسی کی کوئی رزق کا ایشو ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں ساری. تو وہاں سے یہ ان خواتین کو ٹارگٹ کرنے کے بعد پھر جو ولنریبل ایک جو لیڈیز ہوتی تھی ان کی قابل اعتراض تصاویر کسی بھی ہیلے بانے سے ان کو وہاں پہ لے کے وہاں پہ جا کے پھر خفیہ ریکارڈنگز کر لینی, پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنا. تو یہ ایک وسل بلور جو ہے وہ سامنے آئی, اور جن کو یہ بلیک میل بھی کر رہا تھا اسے رینسم ڈیمانڈ کر رہا تھا, اور اس کے بعد یہ NCCI نے ساری ایک ایکٹیویٹی ٹیک اپ کی, اس نیٹ ورک کو بسٹ کیا. اس کے علاوہ مزید ابھی تفتیش جاری ہے, جو اس کے کمپلیسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. بالکل جی, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈائریکٹر پنجاب علی وسیم کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. جو ایسے ملزمان ہیں خواتین کو جو بلیک میل کرتے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے, وہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں, جبکہ جو خواتین ہیں یا بچے ہیں چھوٹے وہ بھی اس چیز سے اویئر رہیں کہ ایسے جو فراڈ میں ملوث عناصر ہیں ان کی باتوں میں نہ آیا جائے, اور ہمیشہ سائبر کرائم ان کے ساتھ کھڑی رہے گی. جی تو جناب یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے خاص طور پہ خواتین سے کہ پلیز اگر کوئی آپ سے کوئی نیم حکیم کوئی جعلی عامل اگر آپ سے کوئی تصاویر مانگتا ہے آپ کی یا آپ کو بلیک میل کرتا ہے تو فوراً سے پہلے اس کو رپورٹ کریں, فوراً سے پہلے ان ہراسرز کا. اور کوئی یہ نہیں باز آتے ان کا, صرف آپ نے 15 پہ کال کرنا ہے اور ان کو رپورٹ کرنا ہے. اور بڑی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے لاہور کی انتظامیہ کو بھی, NCCI کو, جو کہ خاص طور پر اس طرح کے جو کیسز ہیں ولنریبل خواتین سے ریلیٹڈ ان کے اوپر جو ہے وہ سخت کریک ڈاؤن کر کے ان پہ اقدامات کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک لیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. سے بتاس میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اس اکانومی میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے, خاص طور پر ینگسٹرز کے لیے. ایک زمانے تھے کہ جب گھر خریدنا بڑا آسان ہوتا تھا, گاڑیاں خریدنا بڑا تھوڑی مطلب محنت کرتے تھے, جس طرح ہمارے پیرنٹس نے محنت کی اور چیزیں بنائی. آج کل کے وقت میں وہ میں کہیں پر ایک میم پڑھا تھا کہ 100K از دا نیو 30K. تو جو لوگ 100K یا اس سے ابو کما رہے ہیں تو وہ لوگ وہ ایک 30K والی ویلیو ہو گئی ہے 100K کی بھی.
تو یہ اس پہ خاصی سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے اکانومی کے حوالے سے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ جناب یہ بات ہم آپ کو پچھلے 2 دن سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کی, عوام کو ایک بڑا ریلیف دیا, لیکن وہ ریلیف جو ہے وہ عام عوام تک نہیں پہنچ پایا. عام عوام تک اس ریلیف کے پہنچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول سے کو ریلیٹڈ جو آئٹمز ہوتی ہیں, جس میں ٹرانسپورٹ کے کرائے آ جاتے ہیں, جس میں اشیاء خود و نوش آ جاتی ہیں, سبزی دال چینی روٹی آ جاتی ہے, دودھ آ جاتا ہے, ان کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں پیٹرول کے ساتھ. آپ کو دکاندار یہ کہتے ہیں کہ جناب پیٹرول بڑھ گیا ہے تو ہم نے یہ جناب اس کی سبزی قیمتیں بڑھا دی ہیں, یا ٹرانسپورٹیشن ہمارے پاس اس کی قیمتیں انکریز ہو گئی ہیں. اب جب ڈکریز ہوئی ہیں تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ جناب پورے ملک میں, اگر میں ٹماٹر کی بات کروں تو ٹماٹر سمیت سبزیوں کی قیمتوں نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے. کراچی میں کہیں ٹماٹر 300 روپے فی کلو مل رہے ہیں, کہیں پہ 350 روپے مل رہے ہیں, جس کا جو دل کر رہا ہے اس ریٹ پہ فروخت کر رہا ہے. کسی پوش علاقے میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو 400 روپے بھی مل رہے ہیں ٹماٹر. ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب شہری یہ کہتے ہیں کہ علاقے کے حساب سے قیمتوں کا ادراک کیا جاتا ہے, تعین کیا جاتا ہے, اور بڑا فرق دیکھنے کو مل رہا ہے مختلف علاقوں میں قیمتوں کے حوالے سے. سرکاری نرخ کچھ ہیں اور بیچا جس نرخوں پہ جا رہا ہے وہ اپنی منمانی کے نرخ ہیں, وہ اس کے اوپر منافع خوری کی جاتی ہے. لاہور میں بھی اگر میں بات کروں تو ٹماٹروں کی یہی سچویشن ہے. ٹماٹر کہیں پہ 250 مل رہے ہیں, کہیں پہ 300 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں, ان سے ذرا گراؤنڈ سچویشن جان لیتے ہیں کہ کراچی اور لاہور میں کیا سچویشن ہے اس وقت سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے, خاص طور پر ٹماٹر ہو گئے, پیاز ہو گئے. اب ٹماٹر بیسک ہے نا, یہ پرائمری ہے انگریڈینٹ, اس کے بغیر آپ کون سا کھانا ہے جو ٹماٹر کے بغیر پکتا ہے. لیکن سال میں 2 سے 3 سیزن ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹماٹر 400, 350, 450, پچھلے سال تو 400 سے بھی کراس کر گئے تھے. اب کراچی سے ہمارے انور خان ہے اور لاہور سے مظہر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے ذرا کراچی کا رخ کر لیتے ہیں. انور بتائیے گا اب کس علاقے کدھر موجود ہیں آپ, اور یہاں پر ٹماٹر کس ریٹ پہ مل رہے ہیں اور سرکاری نرخ کیا ہے؟ دیکھیں, اس وقت میں کراچی کے علاقے ٹیپو سلطان سوسائٹی میں موجود ہوں جو کہ شارع متصل ہے. یہ کراچی کا اور جو اس وقت ٹماٹر کی قیمت ہے وہ 300 روپے فی کلو. یہ درجہ اول کا ٹماٹر ہے. اگر بات کی جائے گی درجہ دوم کے ٹماٹر کی تو وہ آپ کو ملے گا, یعنی وہ ناقابل استعمال ہوگا. اس کی قیمت تقریباً 190 سے لے کے 230 روپے کلو ہے. تاہم وہ ٹماٹر جب آپ گھر لے کے جائیں گے تو ناقابل استعمال ہوگا. اس وقت جو فرق پڑا ہے کم و بیش 2 دن کے دوران کراچی میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق پڑا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاصی بڑی تعداد کے اندر جو ٹماٹر اس کی کھپت ہوئی ہے. اس وقت جو مختلف انواع اقسام کی چینی تیار ہوئی ہیں کراچی میں 2 دن کے دوران, تو ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں نے کئی من اور ٹن کے حساب سے ٹماٹر کی خریداری کی, مختلف کیٹرنگ سروس والوں نے. اور جو مارکیٹ ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ٹھٹا, گارو اور مریض سے آنے والا ٹماٹر ہے. تاہم اس وقت جو بنیادی سپلائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بلوچستان سے. ابھی بلوچستان کا جو ٹماٹر ہے وہ مارکیٹ کے آنے کے اندر تقریباً جولائی کا پہلا ہفتہ درکار ہوگا, جس کے بعد اس کی صورتحال کنٹرول میں آئے گی. تاہم جو پیٹرولیم قیمت کی مصنوعات قیمتیں کم ہوئی, اس کے اثرات ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں. انور, میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ سرکاری نرخ کیا ہے, اور سرکاری نرخ تو آپ ذرا وہ ہمیں بتائیں, اور کیوں نہیں بیچے جا رہے, جسٹیفیکیشن کیا ہے اب دکانداروں کے پاس, اب وہ کس چیز کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ پیٹرولیم قیمتوں میں تو کمی ہو گئی, اب کیا کہہ رہے ہیں, کیوں مل رہے ہیں اتنے ایکسپینسو ٹماٹر, کیوں 300 روپے کے مل رہے ہیں؟ جی دیکھیں, بالکل سرکاری قیمتوں کی اگر آپ بات کی جائیں گی تو سرکاری قیمتیں جو ہیں 80 روپے فی کلو کے حساب سے ہیں, جو کہ درجہ اول کی, اس سے کم جائیں گے تو قیمتیں مزید کم ہو جاتی ہیں. تاہم اس وقت بلند ترین سطح کے اوپر ٹماٹر کی قیمت اور فروخت کا سلسلہ جاری ہے. وجہ یہ بتا دیتے ہیں کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا فرق بتا دیتے ہیں. دیکھیں, یہ صرف بنیادی طور پہ بہانے بنتے ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کا. 3 دن پہلے تک اسی کراچی شہر کے اندر ہم ٹماٹر دیکھ رہے تھے کہ ٹھیلوں کے اوپر تقریباً 200 سے 250 روپے والے فی کلو کے حساب سے جو ٹماٹر تھا, تقریباً 200 سے 250 روپے کا 8 کلو 10 کلو ٹماٹر بآسانی شہر کے مختلف علاقوں کے اندر دستیاب تھا. تاہم یہ 2 دن جو آئے, 2 دن کے دوران ایک دم اچانک صورتحال سامنے آئی ہے. بڑی تعداد کے اندر ٹماٹر خریدا گیا, ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق ہوا. انتظامیہ متحرک اور فعال نظر نہیں آتی. بنیادی وجہ یہ بنتی ہے کہ انتظام قائم کرنے کے اندر مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. پیاز 80 روپے فی کلو کے ساتھ سے فروخت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے انور, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی سے, لاہور کا رخ کر رہے تھے. لاہور سے مظہر اقبال نے ہمیں جوائن کیا. مظہر, آپ بتائیے گا سرکاری نرخ کیا ہے, اور یہاں پر لاہور میں ٹماٹر پیاز کس قیمت پہ فروخت کیا جا رہا ہے؟ اجی سائم, صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو ٹماٹر کا سرکاری نرخ ہے وہ 130 روپے فی کلو, جو چند 3 دن قبل 80 روپے تھا سرکاری نرخ. آج اس کا نرخ 130 روپے ہے, لیکن
मार्केट में 280 से 300 रुपए फी किलो टमाटर फरोख्त हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज ये 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था और बाज़ इलाकों में जो पोश एरियाज हैं वहां पर 350 रुपए का रेट भी सुना गया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये कैसे हुआ। ये एक हफ्ता पहले 60 से 80 रुपए फी किलो टमाटर फरोख्त हो रहे थे, कोई किल्लत नहीं थी। यौम आशूर मुहर्रम शुरू हुआ है, उस वक्त इसकी स्टोरेज होना शुरू हुई है, मसनूई किल्लत पैदा की गई है क्योंकि यौम आशूर के इन मुहर्रम के 10 दिनों में न्याज का इत्माम किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के सालन पकाए जाते हैं, फिर चावल, बिरयानी, उन तमाम में ये टमाटर इस्तेमाल होता है। मसनूई किल्लत पैदा की गई, थोड़ा सा किल्लत हुई है, फिर जो ज़ख़ीरा अंदोज थे उन्होंने इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर दी, बस फिर रेट बढ़ता चला गया और जो एक हफ्ता पहले 60 से 80 रुपए फी किलो टमाटर था, आज वो 280 से 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। और काबिले अफसोस बात यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है कि रेट कहां से बढ़े हैं, मंडी से बढ़े हैं तो मंडी वालों को पूछा जाए कि एक हफ्ते में क्या क़यामत आ गई है कि इतने निर्ख बढ़ा दिए गए हैं। अगर दुकानदार सस्ता लेके महंगा बेचता है तो उसको पूछा जाए। अगर देखिए कहीं पे तो है या मंडी से महंगा आया है तो फिर उसके बाद पीछे से बहरहाल कहीं ना कहीं किल्लत पैदा करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, और जो इस वक्त मंडी में जो रेट है वो भी तकरीबन 220 नहीं से तो वो 240 मजहर मुझे ये बताइएगा कि लाहौर में है। तो इंतजामिया बड़ी मुतहरिक नजर आती है। मैडम सलमा भट्ट की अगर मैं बात कर लूँ, वो अक्सर हमें उनकी वीडियोस नजर आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो क्यों नहीं क्रैकडाउन को यकीनी बनाती हैं? वो उनके इल्म में ये बात नहीं है कि सरकारी निर्ख भाई टमाटर का 130 रुपए है लाहौर में और बिक जो है रहा है वो 300 रुपए 280 रुपए का बिक रहा है। देखें, बिल्कुल उनके इल्म में होगा, मीडिया में खबरें आती हैं, इनको रोजाना की रिपोर्ट इनके जो मॉनिटरिंग सेल हैं वो देते हैं। या तो फिर रिपोर्ट नहीं सही दी तो या अगर फिर दी है तो फिर उसमें कोताही की गई है। अब देखें ना, यह लाहौर शहर है, चले दूर दराज का कोई गांव हो, कोई देहात जी हो, सूबाई दारुल हुकूमत है, कोई देही इलाके की बात नहीं हम कर रहे। जी बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत है, यकीनन रिपोर्ट उनके इल्म में होगी, लेकिन अब हुकूमती अफसरान की या हुकूमती अफराद की इसमें हम और मसरूफियत कह सकते हैं या कोताही भी इसमें जो है वो सामने आ सकती है कि उन्होंने इसका अगर उनको इल्म हुआ है तो उन्होंने नोटिस क्यों नहीं लिया। देखिए सर, 60 रुपए वाली चीज आप 300 रुपए में मिल रही है, एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ कि टमाटर यकदम मार्केट से गायब हो गया और इस वक्त मार्केट में जो टमाटर है उसको बड़ी एहतियात से इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि बड़ा महंगा है और आगे जो है लेने वाले वो ज्यादा है। डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए ये रेट बढ़ा है। ठीक है, मैं अनवर से जानना चाहूंगा, अनवर आपको वैसे मुतहरिक नजर आ रही है इंतजामिया, एसीज डीसीज को फील्ड में नजर आ रहे हैं आपको? जी, आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल कर दिया। मुतारिक, इंतजामिया और फाल, ये तीनों चीजों के अंदर मुकम्मल तौर पर तजाद है। रमजान से लेके अब तक शहर के किसी भी इलाके के अंदर किसी भी इंतजामी अफसर को, किसी भी असिस्टेंट कमिश्नर को या किसी मुताल्लिका फर्द को या कीमतों का तयन करने वाली जो मॉनिटरिंग कमेटियां होती हैं उनको हमने फाल नहीं देखा। इन अय्याम में तो खास तौर पर निकलना चाहिए, ताहम उसके बावजूद भी रमजान मुहर्रम के इन खुसूसी अय्याम के दौरान भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौसम इंतजाम ना की जा सके। रमजान से ये सिलसिला शुरू हुआ, अलबत्ता कभी कभार सीजनल तौर के ऊपर दिखाने के लिए 10 से 12 चालान कर दिए जाते हैं रमजान के पहले शहर के अंदर। आप कराची शहर के अंदर अगर आप किसी मार्केट के अंदर जाके 10-12 लाख रुपए का चालान कर लें तो ये बिल्कुल पीनट्स होता है। ये चालान भी वो होते हैं कि जिसके ऊपर आप एक मखसूस अदायगी नहीं करते हैं उन अफराद को जो कि वहां पे आते हैं, तो उस बुनियाद के ऊपर ये चालान कर दिए जाते हैं। और तो ये सूरत हाल आज ही बरकरार है। और इस मुहर्रम के अय्याम के दौरान भी हमने अब तक शहर के किसी भी इलाके के अंदर किसी भी सतह के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर या मुताल्लिक़ इंतजामी अफसर को किसी भी दुकान का, किसी भी शॉप का मुआयना करते हुए नहीं देखा है। यही वो सूरत हाल है जिसकी वजह से इस वक्त कीमतें, मखसूसी कीमतें बढ़ाकर इस वक्त इंतहाई महंगाई कर दी गई है। टमाटर जैसी बुनियादी चीज बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त की जा रही है। ठीक है अनवर, बहुत शुक्रिया आपका, और मजहर इकबाल आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमें ग्राउंड रियलिटीज से अपडेट कर रहे थे क्या चल रहा है इस वक्त कराची में और लाहौर में टमाटर की कीमतें, प्याज की कीमतों के हवाले से। देखें, जब मैं अगर कराची की बात मैं कर लूँ, जब ई चलान का नफाज हमने करना था, हुकूमत ने करना था, तो बड़ा सख्त उस पर इकदाम किए गए और यकीनी बनाया गया कि ना कोई मोटर बाइक सवार जो है वो इसके खिलाफ वर्जी करे, ना कोई बाइक सवार, सबके लिए एक जैसा कानून नाफिज किया गया।
اسی طرح ہی ہم اس واقعے سے ہی چلان کے سارے ایپیسوڈ سے ہم یہ سیکھ گئے کہ جب امپلیمنٹیشن کروانا ہو حکومت نے, انتظامیہ نے, تو وہ کروا سکتی ہے, اقدامات کیے جا سکتے ہیں. ایسا ہی کریک ڈاؤن ہم کیوں نہیں دیکھتے اشیاء خورونوش کی قیمتوں پہ, خاص طور پر جب میں اگر بات کر لوں کہ کوئی ریلیجیس اوکیزن آتا ہے اس ملک میں, چاہے وہ رمضان ہو. آپ رمضان میں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں پھلوں کی قیمتیں. اب اگر محرم آیا ہے تو محرم میں ظاہر ہے نظر و نیاز ہوتا ہے, اس میں پھر ٹماٹر کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. سرکاری نرخ 80 روپے سے 100 روپے سے 130 روپے تک ہے. بگ کس پر آئے وہ 200, 250 اور 350 تک بھی بات پہنچ چکی ہے پوش علاقوں کے اندر. ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری سیڈ. پھر وہی بات ہے کہ عوام کے حقوق اور عوام کا جو حق مارا جاتا ہے نا جب اس طرح کی چیزوں میں, پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے. اور خوددارا اس چیز کو یقینی بنائیں کہ جو ایونٹس ہیں اس طرح کے جو ریلیجیس ایونٹس ہیں اس کے اندر شیخ خورونوش کی قیمتیں یقینی بنائیں کہ وہ سرکاری نرخ پر ہی بک رہے ہیں, اور یہ یقینی بنانا انتظامیہ کی ذمہ داری, انتظامیہ میں فعال نظر آنی چاہیے ہمیں. چلیں جی, ناؤ موونگ فارورڈ آپ کو ذرا فیفا راؤنڈ اپ دے دیتے ہیں, جو کہ میں نے ایکسائٹمنٹ میں آپ کو پہلے دینا چاہ رہا تھا, لیکن اب یہ سچویشن ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے ٹرکی اور یو ایس کا میچ ختم ہوا, اور اس میچ میں کیا ہوا کہ ٹرکی نے امریکہ کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی. پیراگوئے اور آسٹریلیا کے درمیان بھی مقابلہ 0-0 سے برابر رہا. اور اس کے بعد نیدرلینڈز اور تیونس کا میچ بھی تھا, اس میں کیا ہوا کہ تیونس کو 3-1 سے ہرا دیا گیا. جاپان اور سویڈن کی اگر میں ذکر کروں تو وہاں پر بھی میچ جناب 1-1 گول سے برابر رہا. ایکواڈور نے جرمنی کو 2-1 سے, اور آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے ہرا دیا. نیدرلینڈ اور جاپان کی اگر بات کریں تو وہاں پر بھی اگلے مرحلے کے لیے انہوں نے کوالیفائی کر لی, نیدرلینڈز اور جاپان نے. علی طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فٹ بال ایکسپرٹ, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. علی, شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ٹرکی ورسز یو ایس سے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ختم ہوا ہے, اس پہ ذرا میں چاہوں گا کہ آپ 2 جملے بول دیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے, ٹو لیٹ بولوں گا ٹرکی کے لیے, کیونکہ پہلے ہی اپنے 2 جو ابتدائی گیمز ہیں وہ ہار گئے تھے. اس کے بعد ایلیمنیشن ان کی کنفرم ہو گئی تھی کہ 3rd پلیس جو ان کا ٹیبل ہے اس میں بھی ان کا آنے کا چانس نہیں تھا. امریکہ نے گروپ ٹاپ کیا تھا, اور ایون ڈیفیٹ جو ہے وہ ان کو ٹاپ اسپاٹ سے جو ہے وہ ہٹا نہیں سکتی تھی. ٹرکی نے اچھا کھیلا, ٹرکی نے کوالٹی دکھائی. آردا گولر جیسے ان کے پاس پلیئرز ہیں, انہوں نے پہلے گول سکور کیا, پھر دوسرا بنا کے دیا, اسسٹ کی. تو میں یہ کہوں گا کہ انفارچونیٹ کہ وہ دے جوائن دا پارٹی ویری لیٹ, انفارچونیٹلی اٹ واز ٹو لیٹ فار دیم. اور وہ یہ وکٹری کے ساتھ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس ٹورنامنٹ سے باؤ آؤٹ کیا ہے. ویری ان لائک دیٹ. اینڈ میں ایک ویسے نا بات اپنی معلومات کے لیے جاننا چاہتا ہوں بھائی, یہ برازیل نیمار کو ابھی تک اتنا کم موقع دیا ہے ورلڈ کپ میں, کیا وجہ ہے اس کی؟ نیمار کی جو کارکردگی رہی ہے نا, اب جیسے ہم لوگ تو ورلڈ کپ فٹ بال نہیں دیکھتے, ہم تو پورے 4 سال ڈومیسٹک سیزن فالو کر رہے ہوتے ہیں. نیمار کسی بھی ٹاپ کلب میں نہیں کھیلتا. آپ دیکھیں امباپے ریال میڈرڈ میں کھیل رہا ہے, یا وینیسیوس جونیئر جو ہے وہ ریال میڈرڈ میں کھیل رہا ہے, یا اور جو دوسرے کھلاڑی ہیں وہ اچھے بڑے کلبوں میں کھیل رہے ہیں, جیسے ارلنگ ہالینڈ مین سٹی میں کھیلتے ہیں. تو نیمار کی وہ پیک نہیں رہی ہے. نیمار کو ایک سمبولکلی لایا گیا ہے کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ انٹرنیشنل فٹ بال میں ریکگنائزبل فیس ہے, جیسے رونالڈو ہے, جیسے میسی ہے. لیکن اگر آپ ان کی کارکردگی آن دا پچ دیکھیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جیسے اگر برازیل ٹورنامنٹ میں ڈیپر پروگریس کرے گی تو نیمار ہمیں دکھے گا, وہ بالکل بھی نہیں دکھے گا. موسٹ لائکلی وہ بینچ پہ بھی نہ ہو. اس دن تو اس کو لے آئے تھے کیونکہ برازیل کی کوالیفیکیشن کنفرم تھی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ برازیل کے لیے جو پلیئرز کو واچ آؤٹ فار ہیں, جو ان کا سٹار ہے, جس کو آپ رونالڈو سے, ریوالڈو سے, روبرٹو کارلوس سے شمار کر سکتے ہیں, وہ ہے وینیسیوس جونیئر جو ریال میڈرڈ میں. اس نے ابھی ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ آفٹر رونالڈو, ریوالڈو, روماریو, اس نے یہ جو ہے یہ 3 کنسیکیٹو اوپننگ گروپ سٹیجز گیم میں برازیل کے لیے اسکورر بنا. اس نے 3 گیموں میں کیا ہے, جسٹ لائک دوز لیجنڈ. اچھا, ایک اور بات بھی یہ بھی بتا دیں علی یہ بھی بتا دیں کہ مراکش کی اگر میں بات کروں تو 4 سال پہلے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلا انہوں نے, اور اس بار اگر میں پرفارمنس کی بات کروں تو امپریسو ہے, ناٹ گونا لائے. 2 میچز جیتے ہیں بھائی, 1 ڈرا کھیلا ہے انہوں نے. اس بار آپ کو لگتا ہے کہ ٹاپ 4 میں جگہ بنائے گی مراکش ٹیم؟ لگتا تو ایسے ہی ہے, کیونکہ دیکھیں کچھ ٹیمیں ہوتی ہیں نا وہ سائن ٹورنامنٹ میں گرو کرتی ہیں. دے اسٹارٹ آف سلولی اینڈ دے گرو. اسپین کو بھی ہم نے دیکھا کہ کوبو ورڈے کے ساتھ اس نے ڈرا کیا, پھر اتنی امپیکٹ ان کی کنڈیشنز کے ساتھ وہ سیٹ ہوتی ہیں, کسٹم ہوتی ہیں, پھر اپنے بیسٹ 11 کو وہ ڈٹرمن کرتی ہیں اور پھر وہ ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یس دے ہیو دیٹ ان دیم,
ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, دے کین گو ڈیپر. لیکن دیکھیں اور بھی ابھی تو انہوں نے فیفا نے ٹورنامنٹ کا وہ پورا ایکسپینڈ کیا ہے نا, تو بہت سی ایسی ٹیمیں جو آپ کو ورلڈ کپ میں ورلڈ چیمپئن فرانس اس زمانے کی وہ ایلیمنیٹ ہوگی. اب کمپٹیشن تھوڑا سا جو ہے نا اتنا وہ نہیں ہے جتنا نارملی جو 32 ٹیمز کا ورلڈ کپ ہوتا تھا, اس میں بہت زیادہ ٹف اور کمپٹیشن ہوتا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی بڑی ٹیمیں, ایون یو ایس اے جو ہے وہ ہاری اپنا آخری گیم, جرمنی ہار گئی ہے ایکویڈور سے, لیکن دے اسٹل ٹاپ دا گروپ اینڈ دے کین گو ان دا نیکسٹ راؤنڈ. یو ہیو ٹو پلے ریئلی بیڈلی لائک ٹرکی, جو آپ کو یہ چیکیا جو ہے, جمہوریہ چیک جنہوں نے جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو گئے. ادروائز بیلجیم نے ابھی 2 ڈراز کھیلے ہیں, لیکن وہ اگر آج اپنا گیم جیت جاتی ہے تو اس کے پاس بھی جو ہے ایڈوانس کرنے کا چانس ہے فرام دا گروپ. بھائی اور میسی اور رونالڈو کو اگر میں ذکر کر لوں تو ہر میچ میں, ہر ٹورنامنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی اگر ہم ورلڈ کپ کی فیفا ورلڈ کپ کی بات کریں تو وہ ریکارڈز پہ ریکارڈز قائم کر رہے ہیں, اور دونوں کا یہ لاسٹ ورلڈ کپ ہے. کیسی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں, اس پہ کیا اینالائز کریں گے میسی اور رونالڈو پہ؟ رونالڈو نے تو ریکارڈ بنا دیا نا کہ 2006 سے لے کے 2026 تک 6 ورلڈ کپ میں اس نے گول سکور کیے ہیں, اور بہت اچھی کارکردگی ہے. دیکھیں لانجیوٹی کی بات ہے, 41 ایئرز کی ایج میں اتنا لمبا کھیلنا, اپنے آپ کو اسٹریچ کرنا. اب اگلا ورلڈ کپ جو ہے وہ پورٹگل میں, تو کیا یہ اس میں بھی کھیلیں گے؟ نیمار کی طرح شاید ہوں اسکواڈ کے اندر, یو نیور نو کہ سمبولکلی ڈال دیا جائے. سو اور جتنی ان کا فٹنس لیول ہے, آئی تھنک اٹس انبلیویبل کہ 41 ایئرز آف ایج میں 90 منٹس کھیلنا انہوں نے دونوں شروع کے جو گیم پورتگال کی کھیلے. مطلب آپ انجری پرون بہت ہوتے نا 41 ایئرز میں, آپ وہ نہیں ہوتے. آپ کو ایک ہیمسٹرنگ انجری ہو سکتی ہے, آپ کو کرامپس پڑ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ایک 25 سال کے لڑکے والی فٹنس تو ایک 41 ایئر یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں. آئی وڈ اگری ٹو دیٹ کہ بھائی فٹنس تو مارولس ہے نا, وہ تو زبردست ہے, اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے پرفارمنس. بہت شکریہ علی طیب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. یہاں پہ ہمارے پروگرام وقت ہوا چاہتا ہے ختم. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور صبر اور تحمل کو اپنائیے اپنی زندگی میں, اپنی نارمل لائف کے اندر اس کو انکارپوریٹ کریں, اور ساتھ ہی ساتھ حق کا ساتھ دینے کا عزم بھی اپنائیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.